Assalamu alaikum dear listeners, welcome back to my channel. This is me Arshi Khan and you are watching your own channel Arshi Khan Novels YouTube channel. आज हम एक न्यू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पार्ट वाइज है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलते हैं वीडियो की तरफ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बारिश हो रही है तो बारिश को देख के ये शेर अचानक माइंड में आ गया जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे। आप बताएं कि आप लोगों के यहाँ इस वक्त मौसम कैसा चल रहा है। इस्लामाबाद में तो बहुत बारिशें हो रही हैं। और याद आया नावल स्टार्ट करने से पहले कि एक लिसनर ने फरमाइश की है एक नावल की, तो उनको बताते चलें कि इस नावल के बाद पूरी कोशिश होगी उनकी फरमाइश पे अमल करने की। उनकी फरमाइश नोट डाउन कर ली गई है। अगर आप लोग किसी नावल को रीड करवाना चाहते हैं जो आपका फेवरेट नावल है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में उस नावल का नेम सेंड करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी फरमाइश पे अमल करें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। आप हैं तो हम हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल और देखते हैं कि इसका एंड कैसा होता है। जी, नावल नेम है शाहे मन अज कलम वाहिबा फातिमा मुकम्मल नावल। आज़म मैंशन में इस वक्त रात के 1 बजे भी बेतहाशा गहमी और जश्न का समा था। हर तरफ रौनक, खुशी और शादीमानी थी। आखिर लाहौर की मशहूर शख्सियत और सियासतदान दिलावर आज़म के लाडले बेटे शाहेमान दिलावर आज़म की शादी हुई थी। कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो शाहेमान जिसके वालिदैन इसकी जानिब से सख्त मायूस हो चुके थे कि इसकी ज़िद थी, नफ़रत थी, हर धर्मी थी कि वो कभी शादी नहीं करेगा। वजह भी तो बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली थी। दिलावर आज़म और शाजिया बेगम ने तो मनतो मुरादों से ये दिन देखा था। इसी से तो दिलावर आज़म की नस्ल आगे चलनी थी, मगर वो अब तक तकरीबन इन्हें मायूस कर चुका था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बदल गया। इसका सब कुछ बदल गया। दुनिया अथल पथल होकर जैसे तहबाला हो गई। इसे बदलना पड़ा। अभी कुछ अरसे की ही तो बात थी। दिलावर आज़म बेतहाशा खुश थे। रात के इस वक्त भी जैसे खजाने का मुंह खुला था, हर किसी को नवाजा जा रहा था। आखिर वो अब अकलौता ही था जिस पर आज़म ख़ानदान की उम्मीदें बंधी थी। शाहे मन शहजादों की आन बान शान लिए ड्राइंग रूम में मसरूर सा धीमी मुस्कान लिए अपने दोस्तों के पास बैठा था। शेरवानी से उलझन हुई तो अब सादा से कलफ लगे सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर डार्क ब्लू वास्केट, पाँव में ब्लैक पिशावरी चप्पल पहने मगरूर सा शहजादा लग रहा था। क्यों ना होता मगरूर। आज इसकी शहजादी ने इसके इश्क की मिराज को छू लिया था और इसकी मोहब्बत पर एतबार करती इसके पास चली आई थी। आज तो वो उखड़ और घुमंडी भी बात मुस्कुरा रहा था। ड्राइंग रूम में आज किसी गैर मुतअल्लिका बंदे को आने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि सर्वेंट्स को भी नहीं। दोस्त बात बे बात कोई चुटकुला या ज़ुमाना बात कर देते तो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती। वो अब पैक बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। निशवान ने मुड़कर गौर से इसे और इसकी मुस्कुराहट को अजीब निगाहों से देखा और इसके करीब वाले सोफे पर आकर बैठा तो पा ही लिया इसे शाहेमन। आज शाहेमन की जिद की जीत हुई कि वो मन के बेडरूम तक इसकी से सजाने पहुंच ही गई। नशवान का लहजा अजीब था। शाहेमन की मुस्कान गायब हुई, मगर वो कम अज कम आज कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। सो धीमे से लहजे में से जवाब दिया, जिद की नहीं यार, मोहब्बत की जीत हुई है, एतबार की। और आज के बाद दिल जीतने का मिशन इम्पॉसिबल पर लग जाना है। इसकी आंखों में अपनी शहजादी के जिक्र पर चमक आई थी। निशवान ने ये चमक देख हंस हंस से सुलगते पहलू बदला था। इतनी देर में दोस्त पैक बना चुके थे। निशवान समेत सब ने अपना अपना गिलास उठा लिया सवाई मन के। एक जाम दोस्त की खाना आबादी के नाम। निशवान ने कहा, चेयर्स। सब यक ज़बां बोले, तुम नहीं लोगे? वली ने ताज्जुब से मन को देखा। हरगिज नहीं, मन ने करारा सा जवाब दिया। निशवान को आग लगी। अगर इसकी कसम दी फिर भी नहीं? निशवान ने पत्ता फेंका। नहीं, क्योंकि इसकी कसम खा के ही तौबा की है। वो सुकून से बोला, तुम तो अभी से जहर जन मुरीद बन गए मन। वली ने छेड़ा। निशवान सोफे के पीछे बने टेबल की तरफ बढ़ा और कोल्ड ड्रिंक
ایک گلاس میں انڈی لی مگر بہت ہوشیاری سے سب سے نظر بچا کر ڈرنک میں ایک ٹیبلٹ ڈال دی۔ دماغ میں من کو مخاطب کیا، جانتا ہوں شاہ من دلاور اعظم کے تمہیں چڑھ جاتی ہیں، تمہارے دماغ پر چڑھتی ہیں تو تمہارا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہو، اور یہی آج میں چاہتا ہوں کہ تمہاری محبت اور اعتبار کی جیت کی آج دھجیاں اڑ جائیں۔ اگر میں نارسائی کے عذاب سے گزر رہا ہوں تو خوش تو تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ آستین کا سانپ دماغ میں پھنکارا۔ ولی دیکھ چکا تھا اس کی حرکت، بھویں اچکا کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے خباثت اور شیطانیہ سے ایک آنکھ ونک کی اور یہ تاثر دیا کہ وہ محض مذاق اور شرارت کے موڈ میں ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک من کی جانب بڑھائی، لے یار اپنی کولڈ ڈرنک پی، اب ہم پی رہے ہیں تم یوں ہی بیٹھے رہو، اچھا نہیں لگتا، ہمارا ساتھ دے۔ نشوان نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ من نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس تھام لیا اور ان سب کا ساتھ دینے کو وہ کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ شازیہ بیگم اور نورہ بی بی اسے دھیمے قدموں سے مہمانوں کے چنگل سے نکال کر بیڈ روم میں لائی تھی۔ آرام سے چلو سوبی بیٹا، اس کے ملائم اور ملیح سے چہرے پر گھونگھٹ تھا، سو شازیہ بیگم نے اسے سہارا دیا تھا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ روم تو نہ دیکھ پائی مگر پاؤں میں جیسے دنیا جہاں کے پھول بکھیر دیے گئے تھے۔ پھولوں کی مسحور کن خوشبو جب سانسوں سے ٹکرائی تو دل جیسے دھڑک کر پاگل ہوتا پسلیوں سے ٹکرایا تھا، ٹانگوں سے جیسے جان نکلی تھی اور وہ چلنے سے انکاری ہوئی۔ اگر شازیہ بیگم نے مضبوطی سے اسے نہ تھاما ہوتا تو وہ شاید گر پڑتی۔ شازیہ بیگم اسے بیڈ تک لائی اور پھولوں کی بے شمار لڑیاں ہٹا کر اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ شازیہ بیگم نے دھیمے سے گھونگھٹ پلٹا۔ ماشاءاللہ میری بچی، میری تو آنکھیں چندھیا گئی ہیں، تو میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ وہ شرارت سے زو مانا سا کہتی اس کی جان حلق میں اٹکا گئی، پورا جسم لرز گیا، پلکیں جھکی اور چہرہ لال کندھاری ہو گیا۔ اے بہو، تمہارا بیٹا تو پاگل ہے، لوگ دلہن کو شگن اور سہاگ کا لال جوڑا پہناتے ہیں، یہ تیرے بیٹے نے کیا پہنوایا بہو کو؟ نورہ بی بی کو پوتے کی یہ منطق ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شازیہ بیگم نے براؤن عروسی کامدار لہنگے میں بیٹھی اس گڑیا کو قیامت خیز اور توبہ شکن سراپے سے نگاہ چرائی کہ ڈر تھا مبادا ان کی بہو کو ان کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اتنی حسین دلہن شاہد انہوں نے کہیں دیکھی ہو، تبھی وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے پاگل بیٹے نے اپنی دلہن کے لیے یہ رنگ کیوں منتخب کیا تھا۔ بی جان چلے نا، بچی تھک گئی ہوگی، من کے آنے تک کچھ دیر آرام کر لے، پھر تو میرے بیٹے نے پاگل کر دینا ہے بیچاری کو۔ آخری بات انہوں نے اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں کی تھی جس سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ وہ مسکراتی پیچھے ہٹی۔ سوبی بیٹا آرام کر لو، من شاید لیٹ ہو جائے، نشوان کی شادی پر من نے ایسے ہی اسے تنگ کر کے رکھا، آج وہ بھی تو حساب برابر کرے گا، وہ کہتی دونوں ڈور لاک کرتی روم سے جا چکی تھی۔ دل کی منزل اس طرف ہے، گھر کا راستہ اس طرف، ایک چہرہ اس طرف ہے، ایک چہرہ اس طرف، یہ محبت بھی عجب تقسیم کے لمحوں میں ہے، سارا جذبہ اس طرف ہے، صرف لہجہ اس طرف۔ دھڑکتے دل اور لرزتے جسم کے ساتھ وہ اس کمرے میں اس بیڈ پر بیٹھی اپنی وحشت اور خوف کو شمار کر رہی تھی۔ روم رہنے والے کے اعلیٰ ترین ذوق کی ترجمانی کر رہا تھا، ہر چیز قابل ستائش تھی۔ صوبیہ نے ٹھنڈی سانس بھری، لرزتے کانپتے جسم کے ساتھ اس شخص کے بارے میں سوچتے اس کے دانتوں تک پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ تو اتنے عرصے سے اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود آج تک اس کی نگاہوں کی تپش اور حدت تک برداشت کرنے کی عادی نہ ہو پائی تھی، کجا کہ اب اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر اسی کی ملکیت بنے بیٹھی تھی۔ گردن کانوں کی لو اور بازو سلگتے اور کوئلے کی طرح دہک اٹھے تھے جہاں اس شخص نے اپنی شدتیں بکھیری تھی، جہاں اس نے اپنی شدت بکھیری تھی جسم کے وہ حصے جیسے جل رہے تھے۔ یہ تپش اور جلن اس بات کی گواہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی شدتیں دیوانگی اور پاگل لمس پرتپش قربت برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی، اور اس بات کا تو وہ خود بھی گواہ تھا۔ وہ بری طرح نروس ہوتی حسبِ عادت انگلیاں چٹکا رہی تھی اور دانتوں تلے نرم و نازک پنک لپسٹک لگے لب بے دردی سے کچل رہی تھی۔ تبھی جیسے کانوں میں اس کی سرگوشی گونجی، خبردار نہ کیا کرے رانا صاحب، اگر آئندہ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ انگوٹھے سے اس کے دانتوں سے لب آزاد کرواتا بولا۔ کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی، وہ ہلکے سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتی دھیمے سے آنکھیں موند گئی۔ وہ شاہ من کی محبت اور اعتبار کے سہارے اس کے بیڈ روم تک آ چکی تھی، سو شاہ من کی جانب سے تو تسلی ہی تھی مگر اس کی ظالم نگاہیں، اوف!
توبہ! جب صوبی کی جانب اٹھتی تھی اس کی جان بھی جان کر جاتی تھی۔ بند آنکھوں کے پردے کے پیچھے من کی گہری بوجھل سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ بس کریں ثوابیہ، میرے صبر کا امتحان لبریز ہو چکا، چھلک گیا تو بڑی تباہی لائے گا، پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا۔ کچھ زیادہ تو نہیں مانگا آپ سے، بس میری زخمی محبت پر اپنا یقین اور اعتبار کا مرہم رکھتے ہوئے میرے پاس چلی آئیں۔ جتنا وقت کہیں گی اتنا ہی دوں گا آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ بس خود کو میری نگاہوں کے آس پاس رہنے دینا، مجھے اس ہوا میں سانس لینے دے جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مجھے اپنے آس پاس رہنے دیں پلیز۔ صوبی، آپ کی محبت، آپ کا وجود میرے لیے قیمتی متاع کی طرح ہے، جیسے آکسیجن یا جیسے میری لائف لائن۔ اگر آپ کے وجود پر کانٹے بھی اگائے تب بھی میں آپ کو اس نرمی سے چھوؤں گا جیسے کہ آپ گلاب کی پنکھڑی ہو۔ مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کبھی آپ کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ کا مان غرور نہیں توڑوں گا۔ اب وہ بیزار ہو چلی تھی اس بھاری بھرکم لباس، جیولری اور میک اپ سے۔ بیٹھنا دو بھر ہو گیا، سوچا کیوں نہ چینج کر لوں، مگر ایک ظالم سرگوشی کانوں میں پھر گونجی۔ اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب آپ پوری کی پوری میرے رنگ میں رنگی میرے لیے تیار ہو کر آئیں گی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو اس وقت دیکھوں اور وہ نظارہ مرتے دم تک اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ پلیز صوبی، میرا انتظار کیجیے گا، کریں گی نا؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، اب نیند کی شدت سے آنکھیں بھی بوجھل سی ہونے لگی، دل کیا لیٹ کر سو جائے، مگر پھر ایک التجائیہ سرگوشی آس پاس گونجی جس میں مان تھا، التجا تھی۔ میں چاہتا ہوں صوبی کہ صرف اس رات آپ میرا انتظار کریں، اس کے بدلے اگر پوری زندگی مجھے انتظار کرنا پڑے تو مجھے یہ سودا دل جان سے منظور ہوگا، کریں گی نا؟ ہونٹوں تک آتے گھونگھٹ کے نیچے سے اس نے ہاتھ ڈال کر اپنی کنپٹیاں سہلائی، تبھی دھاڑ سے ڈور کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ کلک کی آواز پر، دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ خود میں سمٹ گئی، دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تبھی کچھ بہت غیر معمولی اور عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ آنے والا بہت بری طرح لڑکھڑاتا بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک یہ عجیب صورتحال برداشت نہیں کر پائی اور فطری شرم جھجک کو بالاتاک رکھتی خود ہی گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سامنے کا نظارہ بے حد دل دہلا دینے والا، ناقابل یقین، ناقابل فہم اور ناقابل تلافی تھا۔ وہ صدمے اور حیرت سے گنگ شاہ من کو نشک کی شدت سے لڑکھڑاتے سرخ چہرے اور لال انگارہ آنکھیں لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بیڈ کے قریب آیا، وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھسکتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ وہ سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے والے کی مخمور بہکی نگاہیں اس کے وجود میں گڑی جیسے آر پار ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے صوبی؟ صوبی کی زبان تو وہ اپنے اعمال سے تالو سے چپکا چکا تھا۔ وہ تو آخری سانس تک اس کا بھروسہ، اعتبار اور اعتماد نہ توڑنے کا وعدہ کر چکا تھا، قسمیں کھا چکا تھا۔ مگر شاہ من دلاور اعظم تو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے پہلے قدم پہ ہی لڑکھڑا گیا تھا، بری طرح فیل اور ناکام ہو گیا تھا۔ دور دور کیوں ہے، قریب آئے، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس قدر خوبصورت ہیں۔ ثوابیہ کی روح فنا ہوئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، ہونٹوں پر بے یقینی سے ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ کیا کروں، بھاگ جاؤں یہاں سے؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، دماغ نے اکسایا۔ وہ جائے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بمشکل اس کے قریب کھسک آیا اور بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صوبی من کی سخت دہتی شدت گرفت میں اس کی نازک کلائیاں آئی تھی۔ ثوابیہ من کا من جیتنے والی آج اتنے قریب آئے کہ سانس لینا مشکل ہو۔ ثوابیہ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اپنی ناقدری پر نہوا کناں ہوتی اس کی کلائیوں میں ایسے پیوست ہوئی کہ کلائیاں لہو لہان ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے ثوابیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، تواتر سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ بھگو دیا۔ من چھوڑے مجھے، آپ ہوش میں نہیں ہیں؟ وہ غرائی۔ نو، آج نہیں رانا صاحب، آج حساب دیں میری بے تحاشا محبت کا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچتا تمام حدیں پار کر گیا۔ ثوابیہ کی برداشت ختم ہوئی، میری شدتوں کا، میری تڑپ اور بے سکونی کا۔ من چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی، مگر نشے کی حالت میں بھی اس طاقتور گبرو جوان کی گرفت شیر جتنی مضبوط تھی کہ صوبی اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ صوبی نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا اور بیڈ سے اترنے لگی، مگر اتنے بھاری لہنگے میں اتنی پھرتی دکھا نہیں پائی۔ شاہ من نے اس کے پیٹ کے گرد بازو لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پرے اچھالا۔ وہ درد سے تڑپی، کیونکہ دوپٹہ سر پہ پن کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا، بے دردی سے بال کھینچے گئے تھے۔ تبھی من نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر حاوی ہوا۔
सोबी बेतहाशा रोई थी। मन छोड़े मुझे, आप होश में नहीं, घुटी घुटी आवाज में वो चिल्लाई और दोनों हाथ इसके सीने पर रख कर इसे दूर करने की कोशिश की। वो कहता इसकी कलाइयों को थाम बेड से लगा चुका था। खुमार आलूद बहकी निगाहें इस गुलाब की पंखड़ियों पर आ ठहरी थी। सोबी इसकी निगाहों के मरकज को देख माही बेआब की तरह मचली, मगर वो एक पल भी जाया किए बगैर इसके होठों को अपनी शिद्दत भरी लबों की गिरफ्त में लेते अपनी मोहब्बत और कायम किए गए एतबार की धज्जियां बखेरता इसके मान को तार तार कर गया। सोबी की आंखों से जैसे अजियत से लहू बहा था, ऐसी ही शिद्दत और अजियत थी इसके लम्स में। मन ने एक हाथ इस कमर में डालकर जरा सा ऊपर उठाया और दूसरे से इसकी कुर्ती की जिप खोली। अजियत की इंतहा थी, क्योंकि सोबी की नाजुक होंठ पर कट आ चुका था। आई थिंक सुवैबा नाम है इसका। सुवैबा को लगा इसके जिस्म से वो जान ही निकाल लेगा आज। वो होश गवा बैठती इससे पहले कि इससे पहले शायद मन को इस पर रहम आया था, तभी इसके लबों को आज़ादी बख्शी। मगर इसके अगले अमल से सोबी हलक के बल चिल्लाई थी जब मन ने इसके कंधे से शर्ट खिसकाई और इसके कॉलर बोन के नीचे दरिंदगी के मुजाहरे किए। शाजिया बेगम, दिलावर आजम अभी तक जाग रहे थे। खुशी की बात यह थी कि दानियाल आया था, जो इनके पास बैठा हल्की फुल्की गुफ्तगू में मगन था। मेहमान से पूछा हूँ खाना वगैरह ना खाना हो। शाम में भी सोबी ने मेहमानों से हिचकिचाते कुछ भी नहीं खाया था। वो कहती रूम से निकली और ऊपर लगे अलग से बने पोर्शन में कदम मन के रूम की जाने बढ़े। हूक आलम था, सब मेहमान करीब करीब होने की वजह से जा चुके थे। वो मन के रूम तक आई, मगर अंदर से आती सोबी की दिल खराई सी, मगर दबी दबी चीखें सुनकर ख्वाह मख्वाह बेहद शर्मिंदा होती वापस जाने लगी। तभी कदम वहीं ठटक कर रुके थे, क्योंकि अब चीखों के साथ सोबी के बेतहाशा फूट फूट कर रोने की भी आवाज आई थी। वो हैरत से गंग हुई। कुछ भी था, चाहे क्यामत आ जाती, मगर मन अपनी सुवैबा को रुला नहीं सकता था। कुछ तो था जो अजीब था, कोई अनहोनी हो गई थी शायद। तभी इन्होंने मुड़कर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। सोबी बेटा सोबी इधर। सोबी इसे खुद पर से हटाने की भरपूर कोशिशें कर रही थी, जिसने इसके गिरबां और रूह पर गहरे अजियतों के निशान छोड़े थे। सोबी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और शाजिया मम्मा की पुकार। वो इसकी गर्दन में मुंह दिए अब मुकम्मल अपने होश खो बैठा था। तभी सोबी ने अपना पूरा जोर लगाकर इसे खुद पर से हटाया। वो होशो खिर्द से बेगाना बेड की एक साइड पर लड़क गया। सोबी ने अपना मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से अपने पापा का नंबर डायल किया। दूसरी मोबाइल पर ही फोन उठा लिया गया कि राना जहांगीर की गुड़िया फोन करे और वो उठाए नहीं। ऐसा तो मुमकिन नहीं था। सोबी बेटा पापा पापा, वो फूट कर रोई। सोबी मेरी गुड़िया क्या हुआ बेटा? मगर वो रोए गई। हालांकि मैं फंदा सा लगा था, कैसे बोलती। राना जहांगीर इसे पुकारते रहे, मगर वो फोन रख चुकी थी। राना जहांगीर के 20-25 मिनट में आजम मैंशन पहुंचने के लिए इनकी गुड़िया के इतने आंसू ही काफी थे। वो सहम कर बिजली किसी तेजी से उठी और भागकर दरवाजा खोला। शाजिया मामा को सामने देखकर फिर अपना जब्त खो बैठी और इनके गले लगी फूट फूट कर रो दी। शाजिया बेगम ने सदमे से गंग इसकी दगरगो की गई हालत मुलाहिजा की। फटा होंठ, बिखरे बाल, जख्मी कलाइयां, कंधे से ढलकी शर्ट और अपने बेटे के दरिंदगी और हैवानियत के निशान। सद शुक्र कि अभी शाह मन ने अपनी हैवानियत में हर हद पार नहीं की थी कि वो इसके माँ बाप सोबी और राना जहांगीर से निगाहें मिलाने के काबिल ही ना रहते। होशो खिरत से बेगाना बेड पर पड़ा वो शादिया बेगम को समझने में जरा देर ना लगी कि वो पी कर आया और नशे में धुत इसने ये दरिंदगी दिखाई है। शाजिया बेगम ने कंधे से इसका लिबास दुरुस्त किया और अपनी शाल उतार कर इसके ऊपर ओढ़ाई और इसे लिए दूसरे रूम में चली गई। दिलावर आजम खुशी की इंतहा से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। दानियाल एक साइड सर्द सपाट सा चेहरा लिए खड़ा था, जबकि शादिया बेगम रोई जा रही थी। सोबी दूसरे रूम में नूरा बेगम की गोद में सर रखे नढाल सी थी। सोबी बेटी को राना साहब को फोन नहीं करना चाहिए था। वो बेचैन हुए, अब क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आजम साहब आप? आपके बेटे ने शराब के नशे में धुत दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा कर दी और आप अभी भी बहू की गलती गंवा रहे हैं। ओ कम ऑन मामा, शोर है वो इसका, बीवी है वो मन की, तो अपने शोर की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करती। इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? दानियाल का सर्दो सपाट लेजा शाजिया बेगम को मजीद सदमे और पितंगे लग गए। दानियाल, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए तुम। शोर ऐसी दरिंदगी की मुजाहरे नहीं करते। शाजिया बेगम चिल्लाई। ओ मैं भूल कैसे गई, क्या शाह मन को इसके मकाम पर पहुंचाने वाले तो तुम ही हो। जो तुम्हारे साथ हुआ आज तक, इसका जहर तुम मन के सीने में भरते आए और इस शह देकर ऐसा बना दिया। बड़े भाई होने का एक भी फर्ज ढंग से अदा ना कर सके, खुद की तो जिंदगी तबाह और बर्बाद की, मन को भी इसकी लपेट में ले लिया। अगर यही दरिंदगी तुम्हारी बहन के साथ हुई होती तभी क्या तुम यही कहते? दानियाल, शाजिया बेगम फंकारी।
دانیال کو چپ سی لگی مگر بولنے سے باز نہ آیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ من نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، آپ سب لوگ جانتے تو ہیں کہ وہ اس معاملے میں کس قدر حساس ہیں۔ دانیال نے جتایا، ضرور کسی کی شرارت ہوگی، تم ایسا بول کر اس کے کیے گئے ذلیل عمل پر پردہ نہیں ڈال سکتے دانیال، سزا تو اسے ملے گی۔ تبھی باہر رانا جہانگیر کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ سوبی اب ایک پل بھی اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی اور میں اسے اس کے پاپا کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ شازیہ بیگم نے کلیجے پر پتھر رکھ کر فیصلہ سنا دیا۔ دلاور اعظم نے پہلو بدلا جبکہ دانیال کی تیوری پر بے شمار بل پڑے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ماما کہ میں اسے کہیں جانے دوں گا؟ جب تک من ہوش میں آ کر اپنے رویے کی وضاحت نہیں دے گا کہیں نہیں جائے گی وہ۔ تو بہتر یہی ہوگا اسے بولیں چپ چاپ اپنے روم میں جائے یا یہ کام میں خود کر دیتا ہوں۔ دانیال تم پاگل ہو گئے ہو؟ تبھی رانا جہانگیر دستک دے کر روم میں داخل ہوئے۔ سب کو چپ لگی جیسے بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ رانا جہانگیر سوبی سے مل کر آئے تھے اور اب سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اعظم میں اپنی بچی کو لے کر جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، امید ہے کہ اب تم لوگ ہرگز اصرار نہیں کرو گے کہ یہ رشتہ قائم رکھا جا سکے۔ دو حرفی بات تھی، پتھر پر لکیر۔ مگر انکل میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، دانیال بھڑکا۔ واقعی؟ اور مجھے کون روکے گا؟ جہانگیر صاحب کے ماتھے پر بل آئے۔ بکواس بند رکھو دانیال، جاؤ اپنے روم میں۔ دلاور اعظم دھاڑے اور جھکے کندھوں کے ساتھ وہ جہانگیر کے سامنے آئے۔ جیسے آپ کی مرضی جہانگیر، کیونکہ ہماری بیٹی کی غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ناقابل تلافی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم بچی کا خیال نہیں رکھ پائے۔ یہ سن کر جہانگیر کے تنے اعصاب کوئی ڈھیلے پڑے مگر وہ وہاں زیادہ رک نہیں پائے اور شاہی مان کی زندگی اور جینے کی وجہ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ صبح 12 بجے کے قریب من نے مندی مندی بوجھل اور بھاری ہوتی آنکھیں کھولی۔ سر شدید بھاری تھا مگر وہ فوراً سے پہلے اٹھ بیٹھا۔ کمرے کا فسوق خیز ماحول مگر بیڈ پر جیسے ادھم مچا ہوا تھا۔ دوپٹہ پڑا تھا، دوپٹے والی روم میں کہیں نہیں تھی۔ اسے دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات وہ روم میں کیسے آیا اور اس کے بعد کیا ہوا، مگر یہ سوچ کر دل ضرور دہلت تھا کہ یقیناً رات اسے دھوکے سے پلائی گئی تھی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اترا، لپک کر واش روم میں چیک کیا، کہیں نہیں تھی وہ۔ دل کو جیسے کسی نے پیروں نیچے کچلا۔ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ننگے پاؤں ہی سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا مگر خلاف توقع گھر میں ہو کا عالم تھا۔ آج تو لیٹ ایوننگ ولیمے کا فنکشن تھا، گھر میں گہما گہمی اور رونق ہونی چاہیے تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا۔ لاؤنج میں بی جان، شازیہ بیگم اور دلاور اعظم موجود تھے اور خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا اس کی طرف۔ اسے پھر عجیب لگا، چاروں طرف نظر گھمائی، اس کے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں موجود نہیں تھی اور اس کے معاملے میں اتنا پیشنس وہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ ماما سوبی کدھر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شازیہ بیگم کو آگ لگی مگر پھر بھی وہ صبح صبح اس بگڑے رئیسزادے کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، سو اگنور کر گئی۔ ڈیڈ آپ بتائیں گے؟ شاہ مند جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا دماغ مت کھاؤ، خود ڈھونڈ لو۔ دلاور اعظم نے اس کی ڈٹھائی پر دانت پیس کر کہا۔ اب تو ایک ہی بندہ تھا جو اس کے سیدھے سوال کا سیدھا جواب دے سکتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے دانیال کے روم تک آیا، بغیر دستک ہوئے بنا اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر وہ لیپ ٹاپ کھولے کچھ کر رہا تھا۔ اسے فک چہرہ لیے روم میں آتا دیکھ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ بھائی سوبی کہاں ہے؟ رات اس کے پاپا اسے لے گئے واپس، ہمیشہ کے لیے۔ دانیال نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں چلی گئی بھائی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ دھڑا۔ یہ تو شراب کے نشے میں دھت اس پر حیوانوں اور درندوں کی طرح تشدد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہیں شاہ مند دلاور اعظم، دانیال نے سکون سے کہا۔ مگر یہ سن کر شاہ مند کے سر پر اعظم مینشن کی چھت آ گئی تھی، جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ وہ الٹے قدموں اپنے روم میں آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر کنپٹیاں سہلاتے رات کے منظر سوچنے کی کوشش کی۔ پھر بہت کوشش کرنے کے بعد اسے یاد آتا چلا گیا کہ وہ کیا کیا کر چکا ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے محبت اور زندگی سوکھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکی تھی۔ مگر وہ طوفان بنا اٹھا۔ جلدی سے کپڑے نکال کر فریش ہوا اور گاڑی لے کر اعظم مینشن نکلا۔ وہ بھسم کرنے والے انداز میں دھاڑ سے ڈور کھول کر نشوان کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ تنے اعصاب، لال انگارہ چہرہ اور آنکھیں بکھرا ہولیا۔ ایک مرتبہ تو اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ نشوان بھی اندر سے گڑبڑایا ہل چکا تھا۔ آخر شاہ مند دلاور اعظم کے غصے سے آج تک کون تھا جو خائف نہیں ہوا تھا؟ میٹنگ چل رہی تھی مگر نشوان کے سٹاف سمیت اس کی خود کی بھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ شاہ مند کو اس وقت ایک لفظ بھی کوئی بول پاتا۔ کون نہیں جانتا تھا شاہ مند دلاور کو، جو دلاور اعظم کی سیاسی پارٹی کا ہونے والا نیا چیئرمین عنقریب بھی بننے والا تھا، جبکہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز تو وہ کب کا کر چکا تھا۔ آخر اس نے میٹنگ کی برخاست کر دی، سب روم سے نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹیبل کے قریب آیا
اور دونوں ہتھیلیاں ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سے جھکا۔ نشوان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے مگر ڈٹھائی سے بولا، کیا یار چھوٹا سا مذاق تھا، شرارت، اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ وہ ٹیبل پر جھکا نشوان کو گڑبڑاتے اور ماتھے پر بھرا پسینہ دیکھے گیا۔ عجیب سی لپک تھی اس کی نگاہوں میں۔ نشوان بار بار ماتھے پر آتا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ مذاق وہ ہوتا ہے نشوان احمد جس پر لوگوں کو ہنسی آئے، نہ کہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے کتنے برے طریقے سے چڑھ جاتی ہیں۔ شاہ من کے لہجے میں عجیب چبھن اور پھنکار تھی۔ او کم آن یار، جانے دو دوستوں میں تو سب چلتا ہے، ہوا کیا ہے؟ وہ خباثت سے اس کو ٹاپک سے ہٹا کر اس کے منہ سے اس کی بربادی کی کہانی سن کے اب لطف اٹھانا چاہتا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا سامنے شاہ من دلاور اعظم کھڑا تھا، کوئی معمولی انسان نہیں۔ وہ تو کتنے دنوں سے اس کا بدلہ رویہ جان رہا تھا، بدلے تیور نوٹ کر رہا تھا، مگر اپنی غلط فہمی سمجھ کر اگنور کر گیا تھا۔ اس کی ایکس رے مشین جیسی نگاہیں جیسے اسے اندر تک جانچ رہی تھی، تبھی وہ گڑبڑا رہا تھا۔ یو نو واٹ نشوان احمد اعظمز سیاست کی بلندیوں اور کامیابیوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آستین میں چھپے سانپ نما سو کولڈ خیرخواہوں کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں اور دوست کی شکل میں بھیڑیے نما دشمن کو بھی بہت اچھے سے جان لیتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ نشوان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس لیے اپنی بزدلی کی کھال سے باہر آؤ نشوان اور کھل کر دشمنی نبھاؤ، تو شاہ من کو بھی مزہ آئے۔ آج سے جو ہم میں کزنز اور دوستی کا رشتہ تھا اسے تو بھول ہی جاؤ، اور مجھ سے اور خاص طور پر اس سے دور، بہت دور رہنا، اس میں تمہاری بھلائی ہے نشوان احمد، نہیں تو شاہ من کی رگ رگ سے واقف تو ہو ہی تم کہ خود سے جڑی چیزوں کے لیے میں کس قدر پاگل، پوزیسو اور جنونی ہوں۔ اپنی چیزوں پر نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نوچ کر پھینکنے میں شاہ من ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگائے گا، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ اسے میں نے ریجیکٹ کیا اور اب تم؟ شٹ اپ یو باسٹرڈ! من دھاڑا تو نشوان اپنی جگہ سے اچھلا۔ تمہاری کیا اوقات تھی نشوان احمد اسے ریجیکٹ کرنے کی؟ یوں کہو کہ اس کی قسمت نے تمہیں ریجیکٹ کیا۔ آخری مرتبہ بول رہا ہوں، پھر صرف بولوں گا نہیں، آگے تم خود سمجھدار ہو، دور رہو اسے، وہ غراتا کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکلا۔ تم اور تمہاری دھمکیاں، شاہ من، اسے تو میرے پاس ہی آنا ہوگا، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے جو اتنے خسارے کا سودا کر بیٹھا، کھرے کو چھوڑ کر کھوٹے سکے کو دامن میں بھر لیا، مگر اب میں ہی وہ غلطی سدھاروں گا۔ وہ زہر خند لہجے میں شیطانی ارادے باندھتا اس وقت فرعون بن چکا تھا۔ شاہ من کی BMW رانا ہاؤس میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں بیٹھے جہانگیر صاحب کے ماتھے پر آواز سن کر ڈھیر سارے بل آئے۔ کچھ ہی پلوں میں وہ آندھی بنا اندر داخل ہوا۔ رانا جہانگیر کو لگا وہ پہلے ان کے پاس آئے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ ان سے ڈرے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی یا کوئی رکاوٹ جو شاہ من کو اس کے پاس جانے سے روکتی۔ وہ اپنی بلیک لیدر جیکٹ میں ہاتھ ڈالے فی الحال ان کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا اوپر والے پورشن کی جانب بڑھا۔ رانا جہانگیر شدید طیش اور اشتعال میں اٹھنے لگے جب سائمہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہیں روک دیا۔ جو بھی تھا اب وہ ان کا داماد تھا۔ سائمہ بیگم نے انہیں شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے روم کی کھڑکی سے مکمل سیاہ لباس میں گرے شال کندھوں پر ڈالے سوگوار سے کھڑی باہر نیچے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کلائیوں پر ڈریسنگ کی گئی تھی۔ اب گردن کی جلن میں بھی افاقہ تھا، مگر جو روح جھلنی ہوئی تھی وہ زیادہ تکلیف دہ عمل تھا۔ جانی پہچانی آہٹ اپنے پیچھے محسوس ہوئی تو وہ چونکی ضرور مگر پلٹی نہیں۔ جانتی تھی اگر پیچھے کھڑے شخص کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی سانسوں پر بھی دسترس حاصل کر لیتا، کجا کے وہ اسے دور جاتی۔ چھوڑنے کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بالکل اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ صوبی، دھیمے سے بوجھل آواز میں پکارا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے، صوابیہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ آپ بس مجھے ڈرائیورس دے دیں۔ من کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں ایسا کروں گا؟ شاہ من کی بے قرار نگاہوں نے اس کے چہرے کا شدت سے طواف کرنا چاہا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگا تھا جو رات آپ نے میرے ساتھ کیا۔ وہ اچانک مڑی اور نفرت سے من کو دیکھا۔ پھٹا ہورن، ڈریسنگ کی گئی زخمی کلائیاں، من کا دل جیسے ڈوب کے ابھرا، جبکہ ابھی تو گردن پر اس نے شال لپیٹ رکھی تھی۔ یہ نشوان نے جان بوجھ کر کیا صوبی، آئی سویئر اس نے میری سمپل ڈرنک میں کچھ ملا دیا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب آپ کی کوئی وضاحت اس اعتبار کو دوبارہ قائم نہیں کر سکتی جس کی دھجیاں آپ رات بکھیر چکے۔ شاہ من، صوبی کا لہجہ نہایت سرد تھا۔ صوبی پلیز ایک دفعہ۔ نو شاہ من، اب نہیں۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ کتنا ارزان کر دیا آپ نے مجھے کہ اب تو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے مجھے، شدید نفرت، جسے پانے کو آپ مچل رہے تھے۔
सोबी ने इसके कानों में जैसा पिघला हुआ शीशा अंडेला। शाहमान का चेहरा शिद्दत जब्त से लाल अंगारा हुआ। नरमी से इसे बाजुओं से थाम कर दीवार के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखे। आपको पता है आप क्या कह रही सवाबिया? अब तो मन कलेजा भी भीगा था मगर रगें तन चुकी थी। सवाबिया ने सवैबा ने कंधों से लिपटी शाल खुद से उतार कर नीचे गिराई और कंधे से शर्ट नीचे खिसकाना चाहिए। मैं जो कह रही हूँ इसका सबूत ये निशानात हैं शाहमान जो आपने मुझे तोहफे में दिए। सोबी की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। मन ने तड़प कर इसके हाथ पर हाथ रखकर जैसे इन निशानात से निगाहें चुरानी चाहिए। शाहमान का दिल किया डूब मरे। खुद जैसे ये अपनी दरिंदगी के निशानात देखकर अपनी ही निगाहों से गिरा हुआ शिद्दत से जब्त के बावजूद भी इसके तवातुर से बहते आंसू देख शाहमान की आंखें भीग गई थी। आई एम सॉरी सोबी, मैं आप एक काम करें शाहमान, कर लें अपनी ख्वाहिश पूरी, शायद आपको सुकून आ जाए और इस पल पल की अजियत से मेरी जान छूट जाए। अल्फाज थे कि शोले जो मन की रगों में उतरे थे। सोबी वो धाड़ा, बस ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कितना अरसा हो गया है हमारे निकाह को, ऐसा कब लगा आपको? और अगर मुझे सिर्फ आपके वजूद से गर्ज होती तो याद है आपको किडनैप कर किया गया था। वो लाल अंगारा आंखें इसकी आंखों में गाड़े खड़ा था। सोबी की सांस अटकी। अब वो क्या इंकिशाफ करने चला था? इसकी नाजुक जान के ऊपर फिर कौन सी आगाही का अजाब नाजिल करने वाला था? किसने किया था आपको किडनैप जानती हैं? दानियाल भाई ने। जब दूसरी मर्तबा आपने रिश्ते से इनकार किया तब वो ले आए थे आपको मेरे लिए, मेरे पास, और लाकर फेंक दिया था मेरे रूम में। और ये भी कहा था जो अभी आपने कहा कि फिर तो आपके पास इनकार की गुंजाइश ना रहती अगर मैं इस वक्त अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता बकौल आपके। वो भीगे लहजे में इसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला, जानता हूँ रात नाकाबिले तलाफी नुकसान कर चुका हूँ, मुझे सजा दीजिए लेकिन मौत नहीं खुदारा। आपसे जुदाई मेरे लिए मौत है, मर जाऊंगा मैं आपके बगैर, आप जानती हैं अच्छी तरह। वो कहता एक कदम पीछे हटा, जमीन से शाल उठाकर इसके सर पर डाली, इस नाजुक उदास वजूद पर एक भरपूर निगाह डाली और पीछे मुड़कर रूम से निकलता चला गया। वो फिर आकर खिड़की में खड़ी हुई। शाहमान दिलावर आजम एक मर्तबा फिर अपनी जुनून की इंतहा से इसे लाजवाब कर गया था जिससे वो सख्त झंझला जाती थी। दिमाग माजी के झरोखों में कहीं खोया और वो वक्त याद आया जब मोहब्बत जैसे अजाम में अपनी जान नहीं झोंकी थी। ये वो वक्त था जब वो फैसलाबाद में रहते थे। इस दिन वो कॉलेज से वापस आई थी जब पापा घर पर मौजूद थे। इससे हैरत हुई तब इसे पता चला कि पापा का ट्रांसफ़र लाहौर हो चुका है। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी क्योंकि लाहौर में इसकी सगी फुप्पी अस्मा बेगम रहती थी और इनके बेटे नशवान अहमद से जाने क्यों इसे डर लगता था। नहीं जानती थी सोबी के वो डर नहीं था, मोहब्बत थी जो इसे खोखला कर देगी। बहरहाल जल्द ही वो लाहौर शिफ्ट हुए थे। कई दिन सेटिंग करने में गुजर गए। इसकी फूफो जो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी पूरा साथ दिया इनकी सेटिंग में। इसने अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली थी। एक दो मरतबा नौशवान भी आया अपनी मम्मा को छोड़कर जाने और रिसीव करने। वो खुद तो सामने नहीं आई मगर इसे छुप कर ज़रूर देखा था कि ये कच्ची उम्र की नोखेज से जज्बात की पहली सीढ़ी थी जिस पर वो चढ़ने लगी थी। कॉलेज में बड़ी मुश्किल पेश आई, पुरानी दोस्ती याद आई मगर जल्द ही ये कमी भी पूरी हो गई जब नायाब गुल ने इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मतमूल घराने के नायाब गुल काफ़ी दबंग, नडर और शोखो शंग लड़की थी जबकि सोबी इसके बरक्स बिल्कुल बरक्स, मगर फिर भी दोस्ती हो गई थी। चंद ही दिनों में दोस्ती हद से ज़्यादा गहरी हो गई और तकल्लुफ़ की तमाम दीवारें गिर गई। वो यूं ही एक आम सा दिन था जब कॉलेज का ऑफ हुआ। वो दोनों गेट तक आई मगर सोबी ये देखकर दम बखुद रह गई कि सामने नशवान अहमद अपने मखसूस डैशिंग घुलियों में लापरवाह सा गाड़ी से टेक लगाए खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देख सोबी के हाथ पैर फूले थे और इसका ये होनकपन देख नायाब गुल को समझने में वक्त ना लगा। वो सोबी को देख कि इसकी जानिब बढ़ा। मुझे मामू जान का फ़ोन आया है कि घर की गाड़ी ख़राब है तो मैं तुम्हें ले आऊँ कॉलेज से, अब चलो जी। वो हिकलाई। नायाब को हैरत हुई मगर चोर निगाहों से सोबी की बदली हुई हालत नोट की जो अब लरसते कदमों से जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते वो खामोश रही। नशवान भी एयर पोस्टेस लगाए बिजी रहा। एयरपोर्ट्स। सोबी 21 साल की थी अभी और नशवान से 9 साल छोटी थी। नशवान ने अमेरिका से MBA किया था और अब अपने खुद के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। घर पहुंचकर इसने अपनी मम्मा से बहुत झगड़ा किया था कि आपने नशवान को क्यों भेजा इसे लेने के लिए, और अपने पापा की लाडली पापा से भी नाराज़ हो गई। जहांगीर साहब भी परेशान हो गए क्योंकि जानते थे कि इनकी प्रिंसेस इनके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। फिर लाख मिन्नत समाजत
اور آئس کریم کھلانے کے بعد ان کی پرنسس کا پھولا منہ سیدھا ہوا تھا۔ اگلے دن نایاب نے جو اس کی ٹانگ کھینچی تو اس سے سب کچھ اگلوا کر ہی سانس لیا، اور پھر اگلے کچھ دنوں تک مشہور بزنس ٹائکون نشان احمد کا وزٹنگ کارڈ اور فون نمبر بھی نایاب گل نے حاصل کر لیا اپنی دوست کی خاطر۔ پر کون جانتا تھا آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ماضی: دلاور اعظم اور شازیہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا دانیال تھا جو ایم اے کر کے اپنے بابا کے ساتھ سیاست میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شاہ من دانیال سے 8 سال چھوٹا تھا، مگر دونوں بھائیوں میں اس قدر پیار اور انوثیت تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر من سے 2 سال چھوٹی سارہ اور پھر سب سے چھوٹی رابی تھی۔ دانیال ان دنوں 28 سال کا ہو چکا تھا جب اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ اس کی زندگی میں صبا نامی لڑکی آئی جو متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ دانیال نے اس کی محبت میں دنیا بھلا دی۔ دانیال کی بے پناہ محبت کو دیکھتے ہوئے دلاور اعظم نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ 1 سال تک یہ نکاح قائم رہا۔ دانیال نے صبا پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ وہ صبا کو ہی دے کر رکھتا، کبھی اس کی ماں کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے دیے، کبھی بہن کی کالج کی فیس کے نام پر۔ پھر جلد ہی اس نے رخصتی کا تقاضا کیا۔ صبا آئے بائے شائیں کرنے لگی، مگر دانیال کے صبر کا پیمانہ جلد لبریز ہو گیا تو رخصتی کا دن مقرر آ گیا، مگر دانیال کی قسمت میں محبت کے ہاتھوں شکست لکھی گئی تھی۔ تبھی صبا رخصتی کے دن اس کے ساتھ بھاگ گئی جس سے محبت کرتی تھی۔ دانیال صرف اس کے لیے اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا۔ دانیال یہ بے وفائی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ غموں کے اندھیروں میں ایسا ڈوبا کہ نشے کی حالت میں بھیانک ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا۔ تب وہ 2-3 سال کوما میں رہا اور یہ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا کہ اس کے حصے میں عمر بھر کے خسارے آ چکے تھے۔ وہ عمر بھر کے لیے باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، اور اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر من کے سینے میں جو عورت ذات سے نفرت کا بیج اگا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن گیا تھا۔ کومے سے اٹھنے کے بعد اور صحت یاب ہونے کے بعد دانیال نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ وہ شاہ من کے سینے میں وحشتوں اور نفرتوں کو بھر کر ملک ہی چھوڑ گیا۔ یوں ہی نفرت تھی جس نے شاہ من کو بہت باغی، ضدی، ہٹ دھرم اور بدتمیز اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ 7 سال گزر گئے مگر دانیال لوٹ کر نہیں آیا، مگر جب لوٹ کر آیا تو بہت ٹوٹی بکھری حالت میں تھا۔ محبت نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ اعظم ہاؤس کی بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ دلاور اعظم اور شازیہ بیگم نے شاہ من پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اب وہ 28 کا ہو چکا تھا، اور آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ سارہ کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا مقیم تھی، جبکہ من اپنی ضد سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ سب لاؤنج میں تھے جب شازیہ بیگم نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ من ماتھے پر ڈھیر ساری تیوریاں لیے بیٹھا تھا۔ من آخر کب تک مجھے مایوس کرو گے تم؟ انکار، پلیز مان جاؤ۔ نفرت ہے مجھے ماما، شدید ترین نفرت، اس ایک لفظ، لڑکی سے، محبت سے، شادی سے۔ ابھی تو 28 کا ہوں، 80 کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا، اور دنیا میں ایسی کوئی ہے نہیں جو شاہ من دلاور کو اپیل کرے۔ سو پلیز خدا کے لیے یہ روز روز کا بکھیڑا بند کریں، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، آج نہیں، کل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولتا اعظم مینشن سے نکلا تھا اور اب اپنے فارم ہاؤس پہنچ کر اپنے چاچا زاد نشوان کو کال ملائی تھی کہ فرینڈز کو لے کر فارم ہاؤس پہنچے۔ وہ آج پی پلا کر مکمل ہوش گنوا کر اپنے بھائی کا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ چکے تھے۔ نشوان، ولی حیدر اور وہ خود محفل اپنے عروج پر تھی۔ ابھی انہوں نے پیک بنائے ہی تھے جب نشوان کا فون بجا۔ اس نے بے حد برا سا منہ بنایا۔ شاہ من کو عجیب لگا۔ کیا ہوا نشوان؟ یار ایک لڑکی ہے، کچھ دنوں سے فون پر پریشان کر رہی ہیں۔ من کے ماتھے پر بال آئے تو بلاک کر دو۔ خود کچھ نہیں کہتی مگر کہتی ہیں کہ میری دوست آپ کو لائک کرتی ہیں اور مجھے اور میرے میں سب جانتی ہیں۔ سٹرینج، تو مجھے بس یہ تجسس ہے اور یہ جاننا ہے کہ اس کی وہ دوست کون ہے۔ سو شغل میلہ۔ نشوان نے آنکھ ونکی۔ شاہ من نے کندھے اچکائے۔ سب نے اپنا اپنا گلاس اٹھایا۔ چیئرز، ایک جام میرے بھائی کی بربادی کے نام۔ ہاں ہاں، شاہ من کے کہکے میں صدیوں کا درد تھا۔ بہت جلد حسب معمول وہ اپنے مکمل ہوش کھو بیٹھتا۔ تبھی اس کے خاص وفادار ندیم نے اس کے دیے گئے آرڈر کے مطابق اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے مخصوص روم میں لے کر آیا، مگر وہ ندیم کا گرباں پکڑ چکا تھا۔ جانتی ہو ندیم، نفرت ہے مجھے سب سے، بہت نفرت۔ مجھے نہیں کرنی شادی، گواہ رہنا۔ جی سر، رہوں گا، آپ آرام کریں۔ نہیں، یہ عورت اسی قابل بھی نہیں کہ اسے اپنی رکھیل بھی بنایا جا سکے، جانتے ہو نا؟ جی سر، جانتا ہوں۔ موسیٰ نے افسوس سے اپنے سر کو دیکھا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ بلیک پینٹ اور گرے شرٹ میں اٹھتا قد مگر بکھرا سا وہ بے تحاشا ہینڈسم اور حسین لگ رہا تھا، مگر افسوس نفرت سے بھرا، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ گل صوبی کی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں نا، ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم نے تو بتانا نہیں تھا، اس سے تو میں نے فون کر کے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔
کہ آخر کون ہے جو اسے پسند کرتی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو نایاب گل، یہ کیا کیا تم نے؟ صوبی کے حسب معمول ہاتھ پیر پھول گئے، وجود پسینے میں نہایا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو مجھے بتائے بغیر؟ اوف ڈرپوک بزدل ہو تم بہت سویبا، جب تک تم اسے بتاؤ گی اسے ہینڈسم کو کوئی اور لے اڑے گی، اس لیے تھوڑی ہمت سے کام لو۔ اور میں نے تمہارا نام نہیں بتایا، ابھی یہی کہا ہے کہ میری دوست۔ گل نے اسے ڈانٹا۔ مگر یہ ٹھیک نہیں، میں سے نہیں چاہتی تھی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ صوبی نے سہمی ہرنی کی طرح اپنی کاجل بھری آنکھیں پھیلائی۔ کچھ نہیں ہوگا یار، سب ٹھیک ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ آنکھوں کے پردے پر ایک ہینڈسم سے شخص کا عکس لہرایا۔ وہ اپنے آفس میں تھا، اپنے پاپا کے دیے گئے کسی کام میں مصروف تھا جب نشوان ڈور ناک کر کے آفس میں داخل ہوا۔ من اٹھو، جلدی چلو میرے ساتھ یار۔ شاہ من نے ایک کچٹتی سی نگاہ اس کے ایکسائٹڈ سے چہرے پر ڈالی۔ کیوں، شہر میں آگ لگ گئی ہے کیا جو ہم نے بجھانی ہے؟ وہ ہیلمز لاپرواہی سے بولا۔ اوف او پلیز نا، میں جو کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اس نے اب من کو بازو سے گھسیٹا، اسے نچاتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ گاڑی لے کر نکلی تو من نشوان کی مانا خیز سی مسکراہٹ دیکھ کر تب چڑھی۔ اب پھوٹو گے منہ سے کہ کہاں لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں بھاؤ کھا رہے ہو یار؟ دراصل میں تمہیں آفس میں ہی بتا دیتا کہ کہاں جا رہا ہوں تو کبھی ساتھ نہ چلتے۔ اس کی مسکان گہری ہوئی۔ من نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ گڑبڑایا۔ دراصل میں اپنی فرسٹ آفیشل ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ واٹ؟ من کو آگ لگی۔ کیا بکواس کر رہے؟ وہ دراصل اس لڑکی کا فون آیا، اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی فرینڈ کو مجھ سے ملوانے لا رہی ہیں، تو اس لیے وہ دانتوں تلے لب دبا کر بولا۔ اور بغیرت انسان مجھے ساتھ کیوں لے جا رہا ہے؟ من کے اعصاب تنے۔ یار وہ دو ہوں گی تو میں اکیلا کیوں؟ نشوان ڈٹھائی سے دانت نکالتا بولا تو من کا دل کیا ایک مکہ لگا کر اس کے تھوبڑا توڑ دے۔ واٹ ربش نشوان، میں نہیں جاؤں گا، اتارو مجھے یہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کمار کوٹھڑا ڈالنے والے ہو، مگر اپنے دوست کی تو نیب پار لگوا دو میرے بھائی۔ وہ عاجزانہ سے لہجے میں مسکین شکل بنا کر بولا تو من کو چپ ہونا پڑا۔ مگر تیور آپ بھی بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ اف، کس قدر تھرڈ کلاس اوچھی اور گھٹیا لڑکیاں ہوں گی، اسے سوچ کر ہی کوفت ہوئی۔ وہ ماما کے ساتھ لاؤنج میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی جب اچانک لاؤنج میں گل داخل ہوئی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ دو تین مرتبہ پہلے بھی گھر آ چکی تھی، سو سائمہ بیگم اسے اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ بیٹا؟ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی، میں صوبی کو لینے آئی ہوں، ہمارے گھر میں بھتیجے کے عقیقہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ صوبی نے اب غور کیا تو وہ اچھی خاصی بنی ٹھنی ہوئی۔ کیوں نہیں، لے جاؤ بھائی، میں تو خود چاہتی ہوں یہ گھر سے باہر نکلے۔ جاؤ صوبی، دیکھو وہ کتنے پیار سے بلانے آئی ہے۔ ماما آپ بھی ساتھ چلے نا، وہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ گل کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ نہیں بھائی، تم اپنی دوست کے ساتھ جاؤ، میں اپنی دوست سے ملنے جاؤں گی، کافی عرصہ بعد ملاقات ہوئی شازیہ سے میری۔ اب تو رہا نہیں جا رہا ملے بغیر، وہ ایکسائٹڈ سی تھی۔ تم لوگ جاؤ گی کیسے؟ گاڑی تو میں لے کر جا رہی ہوں، سائمہ کو فکر ہوئی۔ آنٹی گاڑی کی ضرورت بھی ہے بھی نہیں، میرا گھر تو قریب ہی ہے نا، اور رکشہ باہر کھڑا ہے جس پر میں آئی ہوں، اسی پر واپس جائیں گے۔ گل کے پاس ہر مشکل کا حل تھا۔ جلد ہی گل نے ضد کر کے اسے چینج کروایا۔ براؤن شرٹ، فراک، براؤن ٹراؤزر اور براؤن اور بلیک سکارف لی ہوئی اس کے ساتھ نکلی۔ گل کے لاکھ اصرار کے بعد اس نے میک اپ نہیں کیا تھا۔ ہاں کاجل ضرور لگایا تھا۔ رکشہ جب جی ٹی روڈ پر آیا تو صوبی کو حیرت ہوئی۔ گل یہ تمہارے گھر کا رستہ تو نہیں ہے؟ جانتی ہوں، اب چپ کر کے بیٹھے رہو، وہ بے نیازی سے بولی تو سویبا کو مزید حیرت ہوئی۔ یہ حیرت صدمے میں بدلی جب رکشہ آ کر ایک مشہور کیفیٹیریا کی پارکنگ میں آ کر رکا اور وہاں وہ نشوان کی گاڑی دیکھ چکی تھی۔ گل یہ کیا بےہودہ حرکت ہے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے دھوکے سے ایسے یہاں لانے کی؟ وہ غصے میں غرائی مگر پرواہ کسے تھی۔ اوف، اور اب تم اپنا میلو ڈرامہ مت شروع کر دینا۔ صوبی آج یار، یا آر یا پار، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ گل نے زبردستی اس رکشے سے باہر کھینچا اور اسے لیے اندر بڑھی۔ صوبی کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی، نازک جان لرز کر رہ گئی۔ وہ کافی دیر سے کیفے میں بیٹھی تھی اور اب شاہی من کا غصہ اور طیش اپنی حدوں کو چھونے لگا۔ اس نے نشوان کو گھورا، اس نے دانت نکالے۔ بھاڑ میں جاؤ نشوان، وہ کہتا اٹھا۔ نشوان بکھلایا۔ پلیز یار 5 منٹ اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ کہیں نہیں جا رہا، پارکنگ میں ہوں، یہاں سموکنگ الاؤ نہیں ہے، وہ کہتا باہر آیا، ایک پلر سے ٹیک لگائی اور سموکنگ کرنے لگا۔ تبھی ایک دبی سی سرگوشی سنائی دی۔ گل تمہیں اللہ کا واسطہ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلو پلیز پلیز پلیز۔ شاہی مان نے آواز کی جانب دیکھا تو سامنے ہی ایک لڑکی، ایک چھوٹی سی لڑکی کا بازو دبوچے اسے اندر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے غور سے اور دلچسپی سے اس براؤن سوٹ والی لڑکی کا ہوائیاں اڑتا چہرہ دیکھا کہ کیا کسی چہرے پر ڈر اور خوف بھی اس قدر دل ربا اور پیارا لگ سکتا تھا؟ صوبی تماشا مت کرو، چپ چاپ چلو، گل میڈم دانت پیس کر بولی۔ گل پلیز مجھے نہیں جانا اندر، وہ روحانسی سے بولی مگر وہ اس کا بازو دبوچے چلتی رہی۔ پلر کے پاس سے گزری ایک لڑکا اپنی جانب دیکھتا ملا۔ گل تو لاپرواہی سے گزر گئی مگر صوبی کے کنفیوز ہوتے ماتھے پر پسینے چھوٹے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی، من بھی دھیمے قدموں سے چلتا اندر آیا۔ ایک
ایک کونے والی ٹیبل پر نشوان بیٹھا تھا، گل اس کی جانب بڑھی، صوبی تقریباً گل کے پیچھے چھپ ہی گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہاں بیٹھا ہر شخص اسے گھور رہا ہے، پورا جسم لرز رہا تھا۔ ہائے، گل خوش دلی سے بولی۔ نشوان دیکھ کر مسکرایا، مگر صوبی کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ ہائے، بیٹھے۔ وہ دونوں بیٹھ گئی۔ صوبی نے مضبوطی سے اب بھی گل کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ایک گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی، تبھی تبھی من بھی ٹیبل تک آیا۔ یہ میرے دوست اور چاچا زاد بھائی ہیں، شاہ من، نشوان نے تعارف کروایا۔ ہائے، گل نے کہا۔ من نے صرف سر ہلا کر وش کرنے پر اکتفا کیا۔ صوبی نے تو سر جھکائے زمین پر، جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کی لرزتی پلکیں، ہلکے سے کپکپاتا وجود کوئی بڑی دیر سے بڑے غور سے آبزرو کر رہا تھا۔ میں اسے ملانے لائی ہوں آپ سے، پھپھو کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ اسے جان نہیں پائے، افسوس یہ آپ کو۔ گل کی بات پوری ہونے سے پہلے صوبی نے بری طرح گل کے ہاتھ پر ناخن کھبور ڈالے، جو نشوان تو نہ دیکھ پایا مگر کسی کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہا۔ نشوان نے ناگواری سے اس ڈری سہمی دبو سی اپنی کم عمر کزن کو دیکھا، جو 20-21 سال کی ہونے کے باوجود آج یوں ڈری سہمی 15-16 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ ہاں، مگر سامنے والے کا کانفیڈنس اسے ضرور اچھا لگا تھا۔ اس کی اور میری عمر میں فرق دیکھا ہے آپ نے؟ نشوان نے ناگواری سے کہا۔ اگر اس کے دل میں کچھ ہے بھی تو اسے کہو نکال دو، کیونکہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ رانا صاحب سن رہی ہیں نا آپ؟ ہاں، مگر آپ میں دلچسپی ضرور ہے مجھے۔ اس کے ہر لفظ پر صہیبہ کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ شاہ من نے حیرت سے نشوان کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی اس لڑکی کے سفید پڑتے کتابی چہرے پر نگاہ ڈالی۔ شاہ من نے نشوان کے سامنے بیٹھی لڑکی کی نگاہوں میں چھپی فاتحانہ مسکراہٹ بھی آبزرو کر لی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ شاہ من کو تمام کہانی سمجھ آ گئی۔ تو دوست نے اپنی منزل کے حصول کے لیے صوبی بی بی کو صرف ایک ذریعہ بنایا۔ عورت ذات سے نفرت مزید بڑھ گئی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ صوبی گل سے ہاتھ چھڑوا کر فوراً اٹھی اور باہر کی جانب لپکی۔ اب گل دلچسپی سے نشوان کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ من نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ پر ڈالی اور فوراً سے باہر آیا۔ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ مردہ سا وجود لیے ایک بینچ پر بیٹھی دکھی صہیبہ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ گلے میں پھندا سا لگا تھا، مگر روتی تو پبلک پلیس پر تماشا بنتا۔ درد سے پھٹتی کن پٹیوں پر انگلیاں رکھ کر انہیں بری طرح مسئلہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، تبھی وہ اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ خود نہیں جانتا تھا اتنی ہمدردی کا بخار اتنی اچانک کیوں چڑھ آیا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے بس فرج کو گھورے گئی، تبھی من نے اکتا کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ خالی دماغ نگاہوں سے بس اس کے ساتھ گھسیٹتی رہی۔ شاہ من نے لا کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی وہاں سے نکالی۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار نگاہیں بھٹک کر ساتھ بیٹھی لڑکی کی لرزتی پلکوں پر جم جاتی، جو اپنی گود میں رکھے اپنے خالی ہاتھوں کو بس کاجل لگی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک شاکڈ سٹیٹ میں تھی۔ ایک تو محبت ہاتھوں سے سوکھی ریت کی جانب پھسل گئی تھی، دوسرا جو دوست نے پیٹھ میں دھوکے کا خنجر گھونپا تھا، اس سے وہ نہ اٹھ پا رہی تھی نہ سنبھل پا رہی تھی۔ اگر گل نے صرف اپنے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تو اس کا کردار کیوں مشکوک بنا ڈالا تھا؟ اس کے غرور، نسوانیت اور خودداری کی کیوں دھجیاں بکھیری تھی؟ کیوں اس کا مان اور فخر توڑ ڈالا تھا؟ اسے بیچ میں کیوں گھسیٹا تھا؟ وہ روئی نہیں تھی، مگر شاہ من کو جانے کیوں اس کا کاجل پھیلا لگا۔ من نے پہلو بدلا، اس سے پوچھنا بیکار تھا، سو شاہ من نے نشوان کو کال ملائی۔ ہاں، میں محترمہ کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ایڈریس بتا دو۔ اوکے، ایڈریس سمجھ کر اس نے فون رکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ شاہ من کی رگیں تنی تھی، ان کا کاجل لگی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو اسے زہر لگ رہے تھے۔ دل میں ایک انوکھی سی فرمائش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو وہ بے تحاشا چونکا، کیونکہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ آنسو بڑی عقیدت سے اپنے لبوں سے چن لے۔ اس کا گھر آ گیا تھا، نمبر پلیٹ پر رانا ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو شاید صوبی کو ہوش آیا۔ اتنی دیر میں شاہ من نے آ کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور اس خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب حرکتیں وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور بغیر کچھ کہے اپنے گیٹ کی جانب بڑھی۔ سنیں، شاہ من کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی، مگر پلٹی نہیں، مگر وہ خود چلتا سامنے آ گیا۔ ناقدرے لوگوں کے لیے اپنے آپ ان پر ظلم کے پہاڑ مت توڑنا۔ شاہ من نے اس کی حسین ترین کاجل پھیلی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر اندر بھاگ گئی۔ ایک خوشبو کا جھونکا تھا جو سانسوں میں سمایا۔ شاہ من کافی دیر وہاں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، بے مقصد۔ وہ بس بے وجہ اسے سوچے گیا۔ براؤن ڈریس، لرزتی پلکیں، پھیلا کاجل، شرم و حیا سے ماتھے پر آتا پسینہ، لرزتا وجود، وہ اپنی سوچ اور کیفیت پر حیرت زدہ سا ہوا۔ نہ
تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے بس بنا چکی ہیں اب زندگی مجھے، یوں دیجیے فریب محبت کا عمر بھر، میں زندگی کو یاد کروں زندگی مجھے۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی کہ اپنا وجود سمیٹنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں تک بخار میں پھنکتی رہی کہ ایک مرتبہ تو سائمہ بیگم اور رانا جہانگیر بھی پریشان ہو گئے تھے اس کی جانب سے۔ سائمہ نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ اسی دوران اسما بھی آئی تھی نشوان کی منگنی ہونے اور شادی کی ڈیٹ رکھے جانے کی مٹھائی لے کر۔ اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو وہ کالج گئی تھی، گل صاحب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ لہجہ بھر کو گڑبڑائی مگر بے شرمی تیرا آسرا کے مصداق مسکراتی اس کے پاس آئی۔ اوف اب دل پہ مت لینا، نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے یار، وہ سکون سے بولی۔ صوبی نے ایک تحقیر بھری نگاہ سے دیکھا اور کلاس میں چلی گئی۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ جب تک گل کی شادی نہ ہو جاتی وہ اپنا منحوس وجود لے کر کالج سے دفع نہ ہو جاتی وہ کالج نہیں آنے والی تھی۔ کوئی تدبیر ہے رد بلا کی، محبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ کافی دنوں سے بے سکون تھا، کہیں بھی کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں سے شاہ من دلاور چین سکون کشید کر لیتا۔ بے قراری حد سے سوا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بن کیا گیا تھا اس کے ساتھ۔ شاہ من دلاور اعظم کی یہ حالت اس کی مما شازیہ بیگم بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ پھر نشوان کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، سب بے حد خوش تھے جانے کیوں، مگر شاہ من کو نشوان کی شادی کی بات کے ساتھ لاشعور میں ایک بات، ایک چہرہ، دو آنکھیں بار بار کیوں پریشان کر رہی تھی۔ وہ شخص جھنجھلایا ہوا تھا، اب تو نشے میں دھت ہو کر اپنے مکمل ہوش گنوا کر بھی دو آنکھیں اس کا پیچھا کرنے لگی تھی، اس لیے جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ شادی کے فنکشنز میں اپنے آپ کو بزی اور گم کرنا چاہا مگر ناکام، بری طرح فیل۔ بلکہ وہ تو لاشعور میں شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا، بلکہ شاید نہیں یقیناً وہ ایک مستقل عذاب سے بڑی آسانی سے بچ نکلی تھی کہ عین نشوان کی شادی والے دنوں میں اس کے سیمسٹر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بے شک وہ جو دلوں کے صاف ہوتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ صوبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی چونکہ گل بی بی کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو بیچ میں ہی چھوڑ چھاڑ دی۔ عین ولیمے والے دن وہ فری ہوئی تھی، اس نے جانے سے انکار کیا مگر آج شاید اسے اپنے ہر ڈر کا دھوکے کے چہرے کا سامنا کرنا ہی تھا کہ اسما بیگم خود چلی آئی اسے لینے، تو ناچاری سے تیار ہو کر ولیمے میں شرکت کرنی پڑی۔ شہر کے بڑے سے ہال میں ولیمے کا فنکشن تھا، وقت کا اشارہ تھا، آج ایک تارا آسمان سے ٹوٹا تھا، ایسا کھیل بدلنے والا تھا کہ تماشائی خود تماشا بننے جا رہے تھے۔ تبھی شاہ من دلاور نے جب اس بڑے سے ہال میں قدم رکھا تو کئی نوجوان دل اچھل کر حلق میں آئے تھے۔ ڈارک بلو جینز کی پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ اور بلو لیدر جیکٹ جس کے بازو کونیوں تک فولڈ کر رکھے، بے نیازی سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے ببل گم چباتا اندر آتے، سن گلاسز اتارتا وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس قدر ہینڈسم، ٹال، سرخ سفید رنگت اور ڈیشنگ، ایک مرتبہ تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی مگر ادھر وہی صدا کی لاپرواہی۔ مگر کہا نہ کہ تماشائی آج خود تماشا بننے آیا تھا، کیونکہ اس کی قسمت کے تاروں نے ٹوٹ کر اس خود سے بغاوت کی تھی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسٹیج کی جانب بڑھا، اپنی جگہ نشوان احمد سے مل کر شادی کی مبارک دی، جبکہ ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس دغاباز لڑکی کو دیکھا۔ یقیناً نشوان احمد نے خسارے کا سودا کیا تھا، کیونکہ جو لڑکی دوستی میں مخلص نہ بن پائی وہ کوئی اور رشتے میں خاک مخلص ہوگی، افسوس۔ مگر وہ یوں ہی لاپرواہ سا بنا اسٹیج سے نیچے اتر آیا، کچھ ہی دور جا کر اس کے قدم بے تحاشا ٹھٹک کر وہیں فریز ہوئے تھے، کیونکہ وہ منظر دکھائی دیا تھا جس سے دیکھنے کی چاہ میں اس کا دل دن رات بے پناہ اذیت سے کرلایا تھا۔ نگاہیں ایک مرکز کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ اپنے خود کے الفاظ کانوں میں گونجے، نفرت ہے مجھے مما، شدید ترین نفرت اس ایک لفظ لڑکی سے، محبت سے، شادی سے۔ ابھی تو 28 کا ہوں، 80 کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا، اور دنیا میں ایسی کوئی ہے نہیں جو شاہ من دلاور کو اپیل کرے۔ اور اب وہ سامنے نظریں گاڑے کھڑا تھا اور شدید قسم کا چھٹپٹا رہا تھا۔ اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہوگی تو کسی بھی مرد کو اپیل کرے گی، مگر وہ بھول گیا تھا وہ کسی بھی نہیں، وہ شاہ من دلاور تھا۔ اور سامنے والی نے تو ہلکی لپ سٹک اور نین کٹورا آنکھوں میں کاجل ہی لگا رکھا تھا، تو کیل کانٹے کہاں سے آ گئے، جبکہ حال میں باقی سب نے بہت ماڈرن ڈریس اور تیز میک اپ کر رکھے تھے۔ وہ کافی دیر سے اٹھتے غم کے لاوے اور ابال کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور اسٹیج سے کافی دور بیٹھی اپنی اندر ٹھنڈی ٹھار کولڈ ڈرنک گھونٹ گھونٹ انڈیر رہی تھی۔ ڈارک براؤن پیروں تک میکسی میں سفید رنگ ہیروں کی طرح دمک رہے تھے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے سکارف کندھوں پر پھیلائے، میک اپ کے نام پر شاکنگ گلوز اور آنکھوں میں بھرا بھرا سیاہ کاجل، بالکل باربی
लग रही थी, मगर चेहरे पर एक बेनाम सी वहशत थी। सोबी मैं सलामी दे आऊं मम्मा कहकर स्टेज पर जा चुकी थी। वो खाली बेतासर और सर्द निगाहों से स्टेज पर बैठे दुल्हा दुल्हन को देख रही थी। सद शुक्र कि अपनी निस्वानियत, खुददारी और पंदार कोना ठेस लगवाई थी कि जी ही ना पाती। DIG राना जहांगीर की अकलौती प्रिंसेस पर जो क़यामत का तूफान गुजरा था, इसकी आंच इसके माँ किसी खानदान वाले तक ना पहुंचा था। इसके खुद के अलावा 3 लोग ही तो जानते थे इसकी मोहब्बत की बर्बादी की दास्तान। स्टेज पर बैठे दुल्हा दुल्हन और एक और शख्स, जिसके लिए इसने दिल की गहराइयों से दुआ की थी कि इसका कभी दोबारा जिंदगी में सामना ना हो, मगर नहीं जानती थी राना सुएबा जहांगीर के इसकी मोहब्बत की बाकी दुआओं की तरह ये दुआ भी कबूलियत का शर्फ बिल्कुल भी नहीं पा सकी थी। क्योंकि काफी देर से इसे अपने जिस्म किसी की निगाहों की तपश से झुलसता सुलगता महसूस हो रहा था। सुएबा ने बेचैन से होकर पहलू बदला, तभी निगाहें एक जानिब उठी। इसके पैरों नीचे से जमीन खिसकी थी, चेहरा लहू छलकाते रंग में बदला, मगर इसके देखने लेने के बावजूद सामने वाला ढीठों की तरह इसे देखे गया और निगाह इस पर से हटाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं की। सुएबा का दिल किया इसका मुंह नोच ले या कम अज कम आंखें। मन धीमे कदमों से चलता इसके करीब आया था। जाने क्यों गैज़ो गज़ब तैश का तूफान दिल में उठा और सामने वाले से पंगा लेने को दिल किया। आप मेरे दोस्त को बद्दुआएं दे रही हैं। इसने एक नज़र स्टेज की जानिब देखकर इसकी आंखों में आंखें डाली। सुएबा का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे, जुबान खींच ले। दिल में एक गमो गुस्से का तूफान सा उठा। वो उठ कर जाने लगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है राना साहब, वो लापरवाही से बोला और नशवान की तरह राना के बाद साहब को खींच कर बोला। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती, वो भूखी शेरनी बनी गराई। मान ने इसका सुर्ख उसीला चेहरा गौर से देखा। इसकी निगाहों की हिद्दत से वो रूह तक सुलग उठी और जाने लगी। तभी वो इसके सामने चला आया। सुएबा का चेहरा लाल बभूखा हुआ था। सामने वाले की दहकती निगाहें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। इसका दिल किए नोच के फेंक दे। सुने, आप आंखों में काजल मत लगाया करें। वो इत्मीनान से खड़ा अब इसकी जात पर तबसरा कर रहा था। बस किसी बहाने से अपने सामने रोकना चाहता था और कोई बात करना चाहता था। इधर अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी राबी पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अपने भाई को किसी लड़की से ऐसे बात करते देख के वो जानने को परतोड़ रही और भाई इसकी राह में हायल होकर खड़ा हो। इससे पहले ये खुशकुन मंजर आंखों से ओझल होता, वो बहुत तेजी से कुछ दूर बने टेबल तक गई। मम्मा मम्मा इधर आए, मेरी बात सुने। वो इन्हें घसीटती कुछ दूर ले आई। राबी क्या आफत आ। राबी एक तरफ इशारा करने पर जब हैरतों के पहाड़ राबी के एक तरफ इशारा करने पर जब हैरतों के पहाड़ शाजिया बेगम पर टूटे थे। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में खड़े हैं आप। सोबी दांत पीस कर बोली। क्या पता जिससे आप रास्ते का पत्थर समझते हो कल को आपको निशाने मंजिल बन जाए। लापरवाही फिर अरूज पर थी और बस सोबिया की बर्दाश्त यही तक थी। वो इसके पहलों से छोटे से रास्ते से निकली। इसका बाजू शाहिमान के बाजू से मस हुआ था, मगर वो इस कदर गुस्से में थी कि निकलती ही चली गई। वो पत्थर का बना काफी देर वहीं खड़ा रहा। इस लम्स के जादू ने इसे पत्थर का बना दिया था। शाजिया बेगम बेटे के चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही। जहादीदा थी आखिर। इसकी निगाहों ने इस प्यारी सी छोटी सी लड़की का भी ताकुब किया था, मगर जब वो लड़की इनकी बेस्ट फ्रेंड साइमा के पास जाकर रुकी तो बेख्तियार इनके कदम इनकी जाने बढ़े। सामने ही सोबी को मम्मा नजर आ गई। मम्मा चले ना घर मेरी। अरे शाजिया कहाँ गुम थी भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। साइमा ने करीब आती शाजिया को खुद में भींचा। मैं तो यही हूँ, तुम बताओ ये छोटी सी परी कौन है और पहले नहीं मिलवाया तुमने कभी मुझे इस खूबसूरत सी गुड़िया के साथ। शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा तो सोबी छींप गई। चेहरा गुलनार हो गया। अपनी मामा का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। शाजिया जी, मेरी अकलौती बेटी, मेरी परी सुएबा। और सोबी, इनसे मिलोगे, मेरी कॉलेज की बेहतरीन दोस्त शाजिया हैं। इस दिन मैं इनसे तो मिलने गई थी। शाह मन का जो काफी देर से ये सब देख रहा था धीमे धीमे कदम उठाता अपनी मम्मा तक आया। इसे देख सोबी के चेहरे पर फिर साया सा लहराया, जिसे शाजिया बेगम और शाह मान ने बहुत अच्छे से नोट किया। मामा मैं घर जा रहा हूँ, वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला। शाह मान, इनसे मिलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड साइमा है और नशवान की मामी है, और ये इनकी बेटी। आगे से बेटी अपनी मामा के पीछे तकरीबन छुप ही गई। शाह मान ने दांतों तले लब दबाया। हाय आंटी, कैसी हैं आप? और साइमा, ये मेरा प्यारा सा बेटा है शाह मान। शाजिया ने सामने खड़ी इस घबराई हुई सी लड़की का आंखों ही आंखों में सदका उतारा। मामा आंटी को दावत दीजिए कि वो आए हमारे घर। वो कनखियों से इसे देखता बोला। शाजिया बेगम को झटका लगा, मगर ये झटका बेहद प्यारा और खुशगवार था। हाँ हाँ क्यों नहीं साइमा, आना हमारे घर। जहांगीर भाई को लेकर आना और इस प्यारी सी परी को लेकर। मेरी राबी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी इस गुड़िया की। शाजिया बेगम इसे चटाचट चूमते बोली। वो बेतहाशा नर्वस हुई। शाहिमान ने एक मरतबा फिर गहरी नजर से इसे देखा और वहां से किसी फ्रेंड के बुलाने पर निकलता चला गया। राना साहिब आए तो सोबी की गला खलौसी हुई।
पापा मैं थक गई हूँ ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने घर जाना है, वो मुंह बसोर कर जहांगीर से बोली तो इन्हें हंसी आई। सोबी ने दोनों हाथों से इनके बाजू थाम लिया कि ये इसका मखसूस स्टाइल था खड़े होने का। अब तुम्हारी मम्मा की बातें खत्म होंगी तो हम जाएंगे ना प्रिंसेस, जहांगीर साहब ने छेड़ा। वो तो लगता है आज खत्म होने ही नहीं। मम्मा भी जाने कब कब के किससे लेके बैठ गई है। पापा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, सब सर से गुजर गई, वो झंझला कर बोली। तो राना जहांगीर हंस दिए, जबकि सोबी को फिर महसूस हुआ कि वो किसकी पुरतपश निगाहों के हसार में है। इसलिए इसकी जल्दी की शोर मचाने पर वो वापस आ गई। वो काफ़ी देर से खिड़की में खड़ा फजूल में स्मोकिंग कर रहा था और दानियाल काफ़ी देर से इसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपनी खुद की कैफियत से घबरा कर दानियाल से मिलने इसके अपार्टमेंट आया हुआ था, मगर यहाँ आकर इसकी वहशत, बेचैनी, बेकरारी मजीद दो चंद हो गई थी। इसके हर अमल से बेकरारी और बेसुकूनी छलक रही थी। दानियाल इसके पास आकर खिड़की में खड़ा हुआ। कैसी गुजरी नशवान की शादी? दानियाल ने पूछा और इसे गौर से देखा। नशवान की शादी के नाम पर दो काजल लगी घुसीली आंखें फिर से इसके जहन के पर्दे पर लहराई। अच्छी गुजरी, आप क्यों नहीं आए भाई? इसके लहजे में शिकवा था, मगर जहन में एक गराती आवाज़ गूंजी। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में खड़े हैं आप। होंठों पर मुबहम सी मुस्कान थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। दानियाल की गहरी निगाह थी इस पर। हु इज दैट गर्ल? वर्ड? शाहिमान अपनी जगह से उछला। मैंने पूछा कि कौन है वो लड़की? दानियाल ने इसी इत्मीनान से पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इससे पूछा। मन दानियाल की जानिब देखे गया, मगर निगाह चुरानी पड़ी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसुकूनी से बोला। रियली? बस ये बता दो कि कितनी रातों से सो नहीं पाए हो, ये कब से बेचैन हो, बेकरार हो, कहीं दिल नहीं लग रहा, किस चीज़ में नहीं, भूख प्यास कब से उड़ी है? दानियाल ने इत्मीनान से कहा। तो शाहीमान ने हैरत से इसे देखा कि इसे कैसे मालूम कि इसके साथ यही कुछ हो रहा है। तुम्हें मोहब्बत हो गई है शाहीमान? मान लो, जितनी जल्दी मानोगे इतने ही सुकून में रहोगे। दानियाल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर सुकून से कहा। नो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी आंखों में खून उतरा। मैं अपने हाथों से इसका गला दबाकर इसे मार डालूंगा। वो दांत पीस कर बोलता, आखिर खुद अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म कर गया कि हाँ, कोई है जिसने इसे पागल कर दिया है। दानियाल मुबहम सा मुस्कुराया। रेली? कोशिश करके देख लो, शायद जान छूट जाए। मगर जान लो, अब ये नामुमकिन है भाई। वो मेरे दिलो दिमाग और हवासों पर ज़बरदस्ती सवार हो चुकी हैं। कोई ऐसा तरीका बताएं ना कि इसे झटक कर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूँ, इसका हर ख्याल नोच दूँ अपने जहन से। वो बेबसी से बोला। तो दानियाल के दिल को कुछ हुआ। क्यों? ऐसा क्यों करोगे? सुकून हासिल करने का दूसरा तरीका भी तो है, वो ये कि हासिल कर लो इसे। मुझे बताओ कौन है वो? इसे तुम्हारा बनाकर ही छोड़ूंगा, हर हाल में, हर कीमत पर। बताओ शाहिमान, कौन है वो? दानियाल ने इसे झंझोड़ा। भाई प्लीज़ अभी कुछ मत पूछें, वो कहता वहां से निकलता चला गया। दानियाल ने करबो अजियत से लब भींचे, मगर ये तो तय था कि वो ज़मीन व आसमां एक कर देगा, मगर अपने भाई की मोहब्बत पर आँच तक नहीं आने देगा। वो नशवान के ऑफिस में इसके सामने बैठा कब से पेपर बीट घुमाने का शुगल फरमा रहा था। नशवान जो अभी कुछ दिन अपने हनीमून से वापस आया था, हाँ, गौर से इसे देख रहा था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। ओ भाई, मेरे मसला क्या है तुम्हारे साथ? नशवान ने पूछ लिया। शाहीमान ने सुकून से कहते नशवान के सर पर बम फोड़ा। व्हाट विद हु? नशवान चिल्लाया, मगर खुशगवार हैरत भी हुई। वो इसी सुकून से मिला। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? रिश्ता भेज, नशवान सुकून से बोला। शाहीमान ने अजीब सी निगाहों से इसके खुशी से दमकते चेहरे को घूरा। और तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? वो मान जाएगी? मन के दिल में अजीब से वसवसे थे, मगर वो ये ना बोल पाया कि इसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है इनका क्या। तू मना मेरे भाई, तुम किस मर्ज की दवा हो? आप आग का दरिया है तो डूबना तो पड़ेगा। अब चाहे मिन्नतें तरले कर या पाँव पकड़ या गिड़गिड़ा, कुछ भी करो। वो लापरवाही से बोला। शाहीमान ने इसे घूरा, मगर नशवान जब उठकर लुड्डी डालने लगा तो वो भी कहका लगाकर हंस पड़ा। आंख विंग करता फौरन घर आया, मगर रास्ते में दानियाल को यह खबर सुनाना नहीं भूला कि इसने मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए हैं। सब लाउंज में थे। घर आकर वो लाउंज में ही शाजिया बेगम की गोद में मुंह दिए लेट गया। क्या बात है, मेरे बच्चा थक गए हैं? शाजिया बेगम ने इसके घने गहरे ब्राउन बालों में हाथ फेरा। मामा, वो आपकी फ्रेंड और इनकी फैमिली नहीं आई घर? इसके अचानक पूछने पर शाजिया चूंकि। हाँ, वो कल संडे है ना, कल आने वाले हैं। राना भाई को तो शायद फुर्सत ना हो, मगर वो ज़रूर आएगी। और मामा, इनकी वो छोटी सी फैरी भी साथ आएगी? वो पूछ बैठा। राबी जान और दिलावर आजम भी चूंके। बीबी जान और दिलावर आजम भी चूंकि। हाँ, मैंने कहा है साइमा को कि सुएबा को ज़रूर साथ लाए, लेकिन अगर तुम्हें इसका यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं साइमा को बोल देती हूँ कि इसे साथ ना लाए। शाजिया जानबूझकर लापरवाही से बोली। शाहीमान के दिल को कुछ हुआ, उठकर बैठ गया। मामा, मैं चाहता हूँ कि वो फैरी सारी ज़िंदगी के लिए इस घर में आ जाए। वो संजीदगी से मुंह लटका के कहता है, इन सबको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गया।
کیا؟ ایک مرتبہ پھر سے کہنا من، میں نے صحیح سنا نہیں، دلاور اعظم نے چھیڑا۔ وہ چینک گیا اور یہ خوشگوار منظر بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ کم آن ڈیڈ، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، صرف اسی سے اور کسی سے نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی چلتے ہیں رانا جہانگیر بھائی کے پاس، شازیہ سرخوشی سے بولی۔ وہ دھیمے سے گہرا مسکرایا اور دلچسپی سے اپنے گھر والوں کی پھرتی ملاحظہ کرنے لگا۔ وہ اسٹڈی میں بزی تھا جب باہر افراتفری سی محسوس ہوئی، شاید کوئی مہمان تھا۔ کافی دیر لاؤنج سے ہنسی کہکو اور باتوں کی آوازیں آتی رہی۔ سوبی کو حیرت تب ہوئی جب آپا کی بھی آواز آئی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ الرٹ ہو گئی۔ رانا جہانگیر اندر آئے تو حیران ہوئی۔ آؤ پرنسس، گیسٹ آئے ہیں، میں ان سے ملو۔ بٹ پاپا، وہ کنفیوز ہوئی۔ بیٹا، کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ گھر گیسٹ آئے ہوں اور آپ ان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ پاپا، میرا ہولیا، وہ ہنسی ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں اس کا دودھیا رنگ دمک ہی رہا تھا۔ جہانگیر نے اس کا سکارف سر پر درست کیا۔ میری چھوٹی سی ڈول ہر ہولیے میں میری پرنس ہی رہے گی۔ وہ مسکرائے۔ پاپا، میں چھوٹی سی نہیں ہوں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں، مجھے بھی ابھی آج ہی اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری پرنسس چھوٹی سی نہیں رہی، بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ وہ اداس سی مسکان لیے سولہ جو انداز میں بولے تو سوبی چونکی، کیا مطلب پاپا؟ اب چلو کہ مہمانوں کو بتانا ہے کہ بابا کی پرنسس کتنی بد اخلاق ہے، انہوں نے چھیڑا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور ان کا بازو تھامے ڈرائنگ روم میں آئی تو حیران ہوئی۔ سامنے ہی دلاور اعظم، شازیہ بیگم، بی جان اور رابی بیٹھی اسے ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے سے سلام کیا، مگر شازیہ بیگم نے باہیں پھیلائی اسے اپنے پاس بلایا۔ بی جان کو غش پڑا، وہ جو اس سادے سی ہولیے میں بالکل 16-17 سال کی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ بی جان کو صدمہ لگا۔ اے بہو، باولا ہو گیا ہے یہ تیرا لڑکا، بالکل پاگل، 28 سال کا اس بچی سے بیاہ رچائے گا؟ وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور شازیہ بیگم کے کان میں بول بیٹھی، مگر اس سے پہلے وہ جواب دیتی سوبی بالکل ان کے قریب آ چکی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے اپنے اور بی جان کے درمیان بٹھایا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہو رہی تھی، مگر جب وہ سب محبت اور نرمی سے نارمل گفتگو کرنے لگے تو وہ بھی ریلیکس ہو کر ہلکی پھلکی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ بیٹا، بی جان کو بتاؤ تم کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ شازیہ بیگم نے دانتوں تلے لب دبا کر پوچھا۔ وہ مسکرائی، بی جان BSc میں ہوں۔ مطلب؟ بی جان کو سمجھ نہیں آئی، وہ خود گاؤں کی رہنے والی سادہ سی خاتون تھی۔ مطلب بی جان 14 کلاس سے پاس کر لے گی اس سال۔ شازیہ بیگم پھر شرارت پر آمادہ ہوئی۔ بی جان نے سر تپا سوبی کو دیکھا اور پھر صدقے وارے گئی۔ ارے بچی، کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ کھایا پیا کرو جی بھر کر، آگے جا کر بہت مشکلیں ہوتی ہیں، وہ مانا خیزی سے بولی۔ سوبی ناسمجھی سے انہیں دیکھے گئی، پھر سب نے کھانا کھایا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اسے عجیب لگا کیونکہ جلدی اس سے پاپا نے اپنے روم میں بھیج دیا اور خود پرسوچ سے سائمہ بیگم کے ہمراہ اسٹڈی میں چلے گئے جیسے کسی ضروری بات کی ڈسکشن کرنی ہو۔ اگلے ہی 2 دن وہ اپنی ضروری اسائنمنٹ میں سخت بزی رہی۔ آج سنڈے تھا۔ بھرپور نیند لینے کے بعد وہ 10 بجے سو کر اٹھی تھی۔ دن کافی سست گزرا، مگر شام میں وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب سائمہ اس کے روم میں آئی۔ بیٹے جلدی سے اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، کہیں جانا ہے، تمہارے پاپا بھی پہنچنے والے ہیں۔ ماما کدھر جانا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ سی پوچھ بیٹھی۔ شازیہ کی طرف انہوں نے ڈنر پر بلایا ہے۔ سوبی کے چہرے پر یہ سن کر سایہ سے لہرایا مگر اگنور کر گئی۔ اوکے ماما، وہ کہتی تیار ہونے اٹھی۔ بھلا میرا کیا لینا دینا اس فضول شخص سے؟ اب اس کی وجہ سے نہ ماما پاپا کا دل توڑا جا سکتا ہے، نہ شازیہ آنٹی، رابی، بی جان اور ان کی انکل کی اتنی محبت کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھی اور براؤن گھٹنوں سے تھوڑی نیچے فراؤن اور جینس کی بلیک ٹائٹس لے کر واش روم میں گھسی اور کچھ ہی دیر بعد ہلکا سا گلوز لگا کر آنکھوں میں کاجل لگائے اور سکارف لیے باہر آ گئی۔ باہر ماما بالکل تیار تھی اور پاپا بھی پہنچے تھے۔ وہ واہ جی شکر ہے، واحد اس گھر کی خواتین ہیں جو وقت پر تیار رہتی ہیں۔ انہوں نے چھیڑا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ پاپا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح میری پرنسس بہت کیوٹ لگ رہی ہیں۔ جہانگیر نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور انہیں لیے گھر سے نکلے۔ اعظم مینشن میں آج بہت افراتفری تھی کیونکہ شاہی مان کے رشتہ ہونے کا سن کر سارا بھی پاکستان آ گئی تھی۔ اس کی 2 سالہ پٹاخہ بیٹی امراہ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں خوب ہلا گلا مچا رکھا تھا انہوں نے۔ سارا اور رابی بے تحاشا خوش تھی۔ من اپنے روم میں تھا، وہ ان کی چھیڑخانیوں سے پک چکا تھا۔ جب مہمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو سب الرٹ ہو گئے۔ وہ تینوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب ان کے استقبال کو آگے بڑھے۔ سارا نے پہلی مرتبہ سوبی کو دیکھا تو اپنے بھائی کی پسند پر غرور سے آیا، وہ بھی بہت محبت سے ملی اسے۔ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ شازیہ بیگم کے اشارہ کرنے پر رابی نے اسے اپنے روم میں لے آئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی، تبھی سارا اپنے ڈول کو لیے ان کے پیچھے ہی آ گئی۔ امراہ بی بی، ان سے ملو، یہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، سارا نے کہا۔ امراہ بی بی، ان سے ملو، یہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، سارا نے کہا۔ امراہ نے سوبی کو اور سوبی نے دلچسپی سے اس براؤن آنکھوں والی گڑیا کو ملاحظہ کیا۔ اوہ ویری نائس، آئی لائک ہل ویری مچ، شی سو کیوٹ ماما۔ تبھی ماموں وہ توتلی زبان میں بولتی جانے کیا پول پٹی کھولنے لگی تھی کہ امراہ ہینڈ تو آگے کرو، رابی گڑبڑا کر بولی۔ تو اس نے سوبی کے ساتھ
शेक हैंड किया। सोबी ने इसे गोद में बिठा लिया। वो जल्दी सोबी से बेतकल्लुफ़ हो गई और क्यूट क्यूट से मुंह बनाती सोबी से बातें करने लगी। यू नो व्हाट सोबी, बंगले के बैक यार्ड में छोटा सा ग्रीन हाउस बना हुआ है जहाँ कहीं ममालिक के हर किस्म के फूल मैं देखना चाहूँगी। वाई नॉट, सोबी एक्साइटेड हुई। तो चलो फिर। वो तीनों कॉरिडोर से गुजरकर बंगले की बैक साइड तक गई। सोबी को लगा वो किसी की निगाहों की पुरहिद्दत हसार में है, मगर सर झटकती इग्नोर कर गई। तभी अमराह बेचैन सी हुई। व्हाट हैपेंड अमराह, सोबी ने पूछा। आई हैव टू गो वॉशरूम वॉशरूम। इसने मासूमियत से पाँव पटके इसके शोशे पर राबी और सोबी कहका लगाकर हंस पड़े। सोबी, ये सामने ग्रीन हाउस है, तुम देखो मैं आती हूँ। ओके, सोबी ने सर हिलाकर कहा। तो राबी अमराह को वहां से लेकर चली गई। वो पीछे मुड़कर फिर ग्रीन हाउस की जानिब बढ़ी तो मबहूस सी रह गई। ग्लास की बड़ी बड़ी चारदीवारी और छतों दीवारों से बाहर झांकते बेतहाशा खूबसूरत और कई तरह के फूल, बहुत मैजिकल मंजर था। वो काफी करीब पहुंच चुकी थी और धीमे कदमों से आगे बढ़ी जब महसूस हुआ कि कोई इसके हम कदम है। इसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने ही वो ब्लू जींस के ऊपर ब्लू टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स की जैकेट पहने अपनी तमाम तर वजह समेत खड़ा इसे पुरशौक और पुरतपश निगाहों से देखने में मसरूफ था। वो बुरी तरह गड़बड़ाई मगर जाहिर ना होने दिया। कैसी हैं आप राना साहब, भारी गंभीर आवाज से पूछा गया। ठीक हूँ। उफ, ये तर्ज तखातुब सोबी को तप चढ़ी मगर बर्दाश्त कर गई। इसीलिए नॉर्मल सी कहती वो वापस सी के लिए पलट गई। हालांकि शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो ग्रीन हाउस देखे। आप जानती हैं सुवैबा, अंदर बड़ों में मेरे और आपके रिश्ते की बात चाह रही हैं, मगर मैं डायरेक्ट आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इसलिए आपको किसी ने नहीं बताया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। विल यू मैरी मी? वो सुकून से कहता, इसके सर पर बम फोड़ गया। सेकंडों में इसका चेहरा गम और गुस्से से लाल भभूका हुआ था। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की भी? आपने सोचा भी कैसे कि ऐसा कुछ होगा? वो झटके से मुड़ी और दांत पीस कर बोली। इसका मुतवक्किर रद्द-ए-अमल देखकर इसने एक सर्द सी सांस खींची। मेरे दिल ने कहा, दिल की जिद ने जो मरने लगा है आप पर, आपके बगैर अब ये एक पल भी जिंदगी का तस्वर नहीं करता। बहुत सर फिरा है मेरी तरह, आपको अपना बनाकर ही चैन की सांस लेगा। वो इत्मीनान से अपने आप बीती सुना रहा था। वो शॉक्ड स्टेट में इसे घूरे गई, मगर सामने वाला भी इसे नहारे गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिर वो बोली, बड़ों में सब तय हो चुका है। इत्मीनान काबिल दीद था। नो, पापा मुझसे पूछे बगैर कभी किसी के हक में फैसला नहीं देंगे और मैं इनकार करने वाली हूँ। अब वो भी सुकून से बोली थी, जबकि ये सुनकर इसके माथे पर बेशुमार बाल आए थे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, सुना आपने? दरश्तगी से कहता हुआ अब इसकी जानिब बढ़ा था। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी, मगर जल्दी रुकना पड़ा। कमर ग्लास वाल के साथ लगी थी। दूर रहें, पीछे हटे। इसे स्टील अपनी जानिब बढ़ता देख वो गराई। नामुमकिन मेरी जान, ना अब आपसे दूर रह पाऊंगा ना पीछे हटूंगा। और ये जान लें कि शाही मन दिलावर आजम के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत होते हैं। वो बोझल आवाज में कहता, इसे गहरी नजरों के हसार में लेता पानी पानी कर गया। वो इसका डर महसूस करता अब ना चाहते हुए भी ग्रीन हाउस में दाखिल हो चुका था। सोबी ने मौका गनीमत जाना और अंदर दौड़ लगा दी, मगर अंदर से आती चीख पुकार सुनकर ठटकी। इतनी सी देर में ये क्या हुआ था? तेज कदमों से अंदर आई तो पैरों नीचे से जमीन खिसकी। किचन में हर तरफ आग भड़की हुई थी। हर तरफ बिना वुड वर्क जल कर खाकस्तर हो रहा था। किचन के बीचों बीच अमराह बेबी खड़ी जारो जार रो रही थी, जिसने स्टोव खुला छोड़कर आग दिखा दी थी। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों जानिब आग बढ़ उठी थी। किचन के दरवाजे में भी लकड़ी का बड़ा स्टैंड जल रहा था। सारा चीख पुकार कर रही थी। फायर ब्रिगेडियर को फोन कर दिया गया था, मगर अमराह की हालत बिगड़ी जा रही थी, क्योंकि धुएं के मरगोले इस कदर उठ रहे थे कि अमराह का दम घुटने लगा था। सोबी ने इधर उधर देखे बगैर सोचे समझे राबी के रूम की तरफ भागी। कंफर्टर उठाकर बाहर आई और किचन के पीछे बनी खिड़की की जानिब भागी। कंफर्टर अंदर आग में फेंका। जूं ही आग थोड़ी दबकी, वो सैकड़ों में अंदर कूद गई। बिजली की सी तेजी से अमराह को उठाया और अपने स्कार्फ में इसे लपेटा। सब फटी फटी निगाहों से इसे देखेंगे। सोबी ने अपने पापा की जानिब इशारा किया और दरवाजे तक आई। जहांगीर आगे बढ़े। सोबी ने अमराह को पूरा जोर लगाकर हवा में उछाला। जहांगीर ने फुर्ती से अमराह को गोद में कैच कर लिया और सारा की गोद में दिया। वो बुरी तरह खांस रही थी, मगर ठीक थी। जब शाही मल लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने के मंजर ने इसका दिल दहलाया। सोबी ने पीछे मुड़कर देखा, जब तब तक कंबल में भी आग भड़क उठी थी। इसका दिल घटा, आंखें सुर्ख हुई और पानी बहने लगा। वो बुरी तरह गला पकड़कर खांसने लगी। वो और फर्श पर बैठती चली गई। सोबी वो धाड़ा और किचन की जानिब लपका। दिलावर आजम ने इसे दबोचा। तब तक फायर्स हाथों में पाइप थामे अंदर दाखिल हो चुके थे। इन्होंने आग बुझाई। एक फाइटर सोबी की जानिब बढ़ा। है, यू डोंट टच हर, वो धाड़ा।
और अंदर लपक कर इस पर झुका, जो अब अपने होश खो बैठी थी। अपनी जैकेट उतार कर इसके ऊपर डाली, सोबी सर उठाकर बाजू पर रखा और चेहरा थपथपाया। सारिन का दम घुट गया, इन्हें धुएं से दूर ले जाएं। जहांगीर करीब आए। वो जानता था अभी इसे छूने का कोई हक नहीं, मगर वो फिर भी तड़प कर किसी भी की भी परवाह किए बगैर इसे बाहों में भर चुका था। साइमा बेगम बेतहाशा रो रही थी। रंग तो जहांगीर के और इन सब के चेहरे का भी उड़ चुका था। वो इसीलिए अपने रूम की जाने भी बढ़ा था। नरमी से बेड पर लिटाया। सब इसके गिर्द जमा थे। शाहिमान ने इसकी नब्ज चेक की, जो धीमी थी मगर चल रही थी। इसकी बंद पलकें देख शाहिमान की सांस सीने में उलझ रही थी। सोबी वो मुकम्मल इस पर झुका, इसका गाल थपथपा रहा था, कभी इसके हाथ की हथेलियां मसर रहा था। राना जहांगीर संजीदगी से इसे देख रहे थे। राबी भागकर पानी ले आई तो शाहिमान ने इसके मुंह पर आहिस्ती से छींटे फेंके। सोबी ने आहिस्ती से खांसते आंखें खोली। शाहिमान ने एक हाथ इसकी पिछली गर्दन पर रखा और इसे जरा सा ऊपर उठाकर लबों से पानी का गिलास लगाया। सोबी ने 2-3 घूंट पानी की पिए और ऊपर निगाह उठाई। खुद पर जिस शख्स को इसने इतने करीब झुके पाया तो इसके हवास सलब हुए। हड़बड़ाकर उठी, खुद की बिखरी हालत मुलाहिजा की। सबकी सांस में सांस आई। सोबी, साइमा बेगम ने पुकारा तो इनके सीने में शर्मिंदगी से मुंह दिए गई। राबी जाओ, सोबी बेटे के लिए अपनी कोई शाल लेकर आओ, दिलावर आजम ने कहा तो राबी को होश आया। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब गई। वो अब सब इससे आराम करने का बोलकर रूम से बाहर आए थे। शाहिमान को भी ना चाहते हुए बाहर आना पड़ा। आज अपने रूम से ही एक नाजुक वजूद की मौजूदगी की वजह से इश्क में गिरफ्तार हुआ था, जैसे बोझल कदमों से बाहर आया था। सब लाउंज में पुरसुकून से बैठे थे। आज अगर सुएबा ना होती तो जाने क्या होता। सारा की आंखों में खौफ के साए लहराए, मगर साथ ही सोबी के लिए लहजे में मोहब्बत और अकीदत भी थी। बहुत बहादुर बच्ची हैं माशाल्लाह, साबित कर दिया कि एक बहादुर सिपाही की बेटी हैं। दिलावर आजम बोले तो राना जहांगीर का सर फख्र से बुलंद हुआ। इधर अंदर वो बेचैनी सी थी, उठकर बोली, बैठी चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि किसी के रूम में है, मगर बैकग्राउंड के पीछे बड़ी शान से दीवार पर लटके इस शानदार शख्स की पोर्ट्रेट पर पड़ी तो उछल कर बेड से ऐसे नीचे उतरी जैसे बेड कोई मूजी चीज हो। वो जो खिड़की फैलाकर फिर से रूम में चला आया था और अब खिड़की में खड़ा इसके तासुरात नोट कर रहा था। इसकी तस्वीर देखकर यूं उछल कर बेड से उतरने पर गहरा मुस्कुराया। अब वो भी इसे देख चुकी थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं वो कराई। आपने रूम की नई होने वाली मालकन को देखने आया था, जो अभी से रूम पर अपना हक जीता रही हैं। इसने दांतों तले लब दबाकर इसे छेड़ा तो वो गड़बड़ाई। देखिए, आज आपके घर वाले भी कह रहे होंगे कि मेरे कदम आप लोगों के लिए किस कदर मनहूस हैं कि मेरे पाँव पड़ते ही ये हादसा हो गया, इसलिए आप बाज आ जाए। सोबी ने इसे अपने साइड इफेक्ट बताए। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आपके कदम इस घर के लिए कितने मुबारक हैं कि आपकी वजह से इस घर की बच्ची की जान बच गई। आज वो जिंदा हैं तो आपकी वजह से। वो गहरा मुस्कुराता बोला। सोबी ने दांतों तले लब कुचले। कभी रोकर इन आंखों पर जुल्म करती हैं और अब इन लबों की सख्ती ले आए हैं। आखिर मसला क्या है आपको मेरी चीज़ों से? वो इत्मीनान से कहता, इसके होश ठिकाने लगा गया। आपका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। वो सुर्ख पड़ती खराई गाल दहक चुके थे। रूम से बाहर जाने लगी तभी इसकी कलाई शाहिमान की सुलगती गिरफ्त में आई थी। वो ठठक कर रुकी। सोबी की इस तपश से जान जली। क्या ज़रूरत थी राना साहब झांसी की रानी बनने की? अगर आपको एक खरोच भी आती तो मैं पूरे आजम मैंशन को आग लगा देता। अगर आपको कुछ हो जाता, जो जिस वक्त मैं आपको किचन से उठाकर लाया तो आपको बेहोश देखकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। इसकी आखिरी बात पर सोबी की आंखें हैरत से फटे बाहर उबलने को आ गई। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? वो हैरत से गंग थी, क्योंकि आज कल परसों और हमेशा हमेशा आपको छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वो संजीदगी से बोझल आवाज़ों में बोला। सुवैबा की जान हवा हुई। एक झटके से इसकी नरम गिरफ्त से कलाई छुड़ाई और बाहर आ गई। सब ने तशक्कुर अमेज निगाहों से इसे देखा। शाजिया और सारा ने इसका माथा चूमा। बी जान इसे ढेर सारा प्यार किया। वो ब्लश कर गई। जल्दी वो घर आ गए। कोई खास वजह बेटा इस रिश्ते को रिजेक्ट करने की? जहांगीर, जो कब से इसे समझा रहे थे, अब संजीदगी से पूछा। पापा, मुझे वो पसंद नहीं, इसने निगाहें चुराते कहा। और नापसंद करने की खास वजह? वो फिर पूछ बैठे। पापा, वो बेचैन सी उंगलियां मरोड़े गई। पापा, वो अच्छा नहीं, आखिर कुछ तो बोलना था। राना जहांगीर के माथे पर ढेर सारे बल आए। क्यों प्रिंसेस, इसने कोई बदतमीजी की मेरी गुड़िया के साथ? वो गड़बड़ाई, मगर अब तो फंस चुकी थी। जज, जी पापा। ओके, मैं इन लोगों को इनकार कर देता हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं। जी पापा। वो बेचैन हुई। आजम मेंशन में एक भूचाल सा आया था जब सोबी के इनकार का पैगाम इन तक पहुंचा था। ऐसा बेहिस के पिघलता ही ना था बातों से। आदमी था कि तराशा हुआ पत्थर देखा। दुख ही ऐसा था कि रोया तेरा मोहसिन, वरना गम छुपा कर इसे हंसता हुआ अक्सर देखा। 3 माह हो चुके थे। शाहिमान दिलावर आजम को पल पल तड़पते। इसी दौरान 2 मरतबा फिर आए थे शाजी बेगम और दिलावर आजम बड़ी आस लेकर झोली फैलाने राना जहांगीर और साइमा बेगम के आगे, मगर वो बेटी की जिद और हठ धर्मी के सामने मजबूर थे, जिसका इनकार इकरार में बदलने का नाम नहीं ले रहा था।
جانے وہ کیا بیر باندھ کر بیٹھی تھی شاہ من دلاور سے اور اس کی محبت سے، مگر اپنے انکار کی وجہ کبھی بھی یہ نہیں بول سکتی تھی کہ میں ڈرتی ہوں کہ اس شخص کی نگاہوں میں میرا کردار مشکوک نہ ہو، اور اگر بعد میں کبھی شاہ من نے زندگی میں کبھی اس سے اس بات کا حوالہ دے کر کوئی بات کر دی تو وہ اس وقت مر جائے گی، جی نہیں پائے گی، اور وہ کیا دے پائے گی اس شخص کی محبت کے بدلے جو خود تہی دامن ہو چکی ہے، محبت اس کے اندر مر چکی تھی جس کا وہ روز ماتم مناتی تھی۔ آخر کچھ بھی تھا، کچی عمر کی پہلی محبت تھی، دل کے کورے کاغذ پر لکھا گیا پہلا نام تھا جس کے مردہ لاشیں بھی تو دل سے نکلنا باقی تھے، اور وہ ان مردہ لاشوں پر نئی محبت کی شادیانے کیسے سجا لیتی، دوہری اور منافقانہ زندگی کیسے جی سکتی تھی، سوچ کے ہی دم گھٹنے لگتا۔ اور اس سے بھی بڑی وجہ انکار کی یہ تھی کہ دم گھٹتا تھا اس شخص کی اتنی شدید اور دھواں دار محبت میں اس کا، وہ تو اس کی نظروں کی تپش سے ہی جی جان سے جل جاتی تھی، کجا کے مستقل اسی کی دسترس میں چلی جاتی۔ اس کی محبت، جنون، دیوانگی، شدتیں برداشت کرنا کم از کم صوبی کی چھوٹی سی جان کے لیے ناممکن تھا۔ اس کا اندازہ صوبی کو اس بات سے ہو چکا تھا جب وہ اسے منانے گھر بھی آیا تھا اور کالج کے بھی چکر لگائے تھے، مگر اس کا انکار ہی رہا۔ یہ بھی عام دنوں کی طرح ایک بوجھل سا دن تھا جب وہ کالج پہنچی، ڈرائیور چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ گیٹ کی جانب بڑھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ بری طرح مچلی مگر جلد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر رومال رکھنے والے کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں فارم داخل ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح شاندار بلیک شلوار قمیض میں، کریم کلر کی مردانہ شال کندھوں پر، سفید رنگ میں شدید طیش اور غصے کی انتہا سے سرخی گھلی ہوئی تھی، جہاں بڑے حال میں دانیال بہت سکون سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بلیک کافی انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے ہمت بھی کیسے کی ایسا کرنے کی، سوچا بھی کیسے؟ وہ شدید طیش میں بل کھاتا بال نوچتا چلایا۔ 3 ماہ ہو گئے ایڑیاں رگڑتے، کچھ ہوا؟ ٹھینگا تو جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لو، میں نے بھی وہی کیا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سنو، میں نے بندوبست کر دیا نکاح کا، یا تو پھر ویسے ہی اپنا لو اسے، پھر تو تم سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا، یا تو ایسے یا پھر ویسے، چوائس از یورز۔ دانیال کا اطمینان قابل دید تھا۔ بھائی ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ، وہ دانت پیستا بولا۔ آپ پاگل ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ تمہارے ہی روم میں، ظاہر ہے صرف تمہارے لیے، کسی اور کی ہو تو صحیح شوٹ کر دوں گا اسے، دانیال نے پھر سکون سے بولا۔ دانیال کی بات پر شاہ ماں نے شاکی نظروں سے دانیال کو گھورا، ادھر بھاری پھٹتے سر کے ساتھ اسے ہوش آیا، خود کو نرم گداز جہازی سائیڈ بیڈ پر پایا، تڑپ کر اٹھی، متوحش سا چاروں طرف دیکھا، اور یہ سوچ کر دل شدت سے پسلیوں سے ٹکرایا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہیں۔ دل میں کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ پاپا، وہ حلق کے بل چلائی، اور پھر جانے کیسے لبوں سے ادا ہوا، جیسے جانتی ہو کہ وہ ضرور اسے ہر آفت و مصیبت سے بچا لے گا۔ من بچائے مجھے، وہ شدت سے رو دی۔ وہ جو روم میں آ رہا تھا، اس کے لبوں سے اس طرح اس مقام پر اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور دنیا کی سب سے بڑی خوشی بھی ملی۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ صوبی، وہ جو اس حواس باختہ سی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے وہاں دیکھ کر جان میں جان آئی اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر اس کی جانب لپکی۔ وہ بری طرح من سے لپٹ کر روئی تھی۔ من نے اس نازک سے وجود سے بری طرح نگاہیں چرائی تھی، وہ تو کسی حق کے بغیر اسے خود میں سمیٹ کر تسلی بھی نہیں دے پایا تھا، تبھی بہت جلد اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کر گیا تھا۔ ہے ڈونٹ وری، میں ہوں نا، روئے مت، وہ مجھے کسی نے کڈنیپ، فکر مت کرے جان، میرے ہوتے ہوئے تو آپ کو مخالف سمت کی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ وہ اس کا وائٹ سکارف درست کرتا اسے باہر لایا، ساتھ ہی اس کے گارڈ سے۔ صوبی یہی سمجھے کہ شاہ مان نے اسے کڈنیپر سے بچایا ہے، وہ اس لیے کالج آیا۔ وہ سارے راستے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، اپنی بے اختیاری پر اب جی بھر کر شرم آ رہی تھی، چہرے نے لہو چھلکایا تھا جیسے۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر وہ ہوش میں آئی۔ تھینکس، وہ بمشکل بول پائی۔ تھینکس نہیں چاہیے، آپ چاہیے، بس میں آپ پر دسترس چاہتا ہوں، بس کریں صہیبہ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، چھلک گیا تو بڑی تباہی لائے گا، پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا۔ صوبی، آپ کی محبت، آپ کا وجود میرے لیے میری قیمتی متاع کی طرح ہے، جیسے آکسیجن یا جیسے میری لائف لائن۔ اگر آپ کے وجود پر کانٹے بھی اگائیں تب بھی میں آپ کو اس نرمی سے چھوؤں گا جیسا کہ آپ گلاب کی پنکھڑی ہو۔ مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کبھی آپ کو ایک کانچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ کا مان غرور نہیں توڑوں گا۔ وہ سامنے فرنٹ مرر کو گھورتا سنجیدگی سے بولا۔ صوبی کی زبان تالو سے چپک گئی، وہ خاموشی سے گاڑی سے اترتی اندر بھاگ گئی۔ شاہ مان نے بری طرح دانتوں تلے ہونٹ کچلے تھے اور گاڑی کا رخ جہانگیر کے آفس کی طرف کر کے زن سے گاڑی بھگائی۔ رانا جہانگیر اپنے آفس میں کسی ضروری فائل میں مصروف تھے جب پیون نے آ کر بتایا کہ کوئی شاہ مان ملنا چاہتا ہے آپ سے، بھیج دو اندر۔ جہانگیر نے گہری سانس بھری، وہ اندر آیا، ہاتھ ملایا۔ جہانگیر نے اس کا بکھرا حلیہ ملاحظہ کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ہونٹوں پر پھیکی مسکان تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بیٹا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جہانگیر نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو وہ پھر زخمی سا مسکرا دیا۔
کاش بول سکتا، آپ کی ویمپ پرنسس نے دل کا سارا لہو نچوڑ لیا ہے۔ سر آپ نے پوچھا نہیں انکار کی وجہ، کچھ تو اپنی ریزن شاہ من بے قرار سا پوچھ بیٹھا۔ جہانگیر نے غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اب حسبی عادت پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اچھے نہیں ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ رانا جہانگیر نے سکون سے کہا۔ شاہ من ذرا بھی نہیں چونکا، الٹا پھیکی مسکراہٹ گہری مسکراہٹ میں بدلی جو رانا جہانگیر باریکی سے آبزرو کر رہے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے سر میں نے ایسا کیا ہوگا؟ وہ الٹا پوچھ بیٹھا۔ نہیں، آئی نو کہ وہ اس رشتے سے دامن بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری پرنسس زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے گی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ لیکن اب آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس سے وہ اتنی ضدی ہو گئی ہیں، اور مسلسل انکار کی وجہ بھی رہنے دیں سر، یہ میرے اور اس کے بیچ کا راز ہے۔ اگر وہ چھپانا چاہتی ہیں تو مطلب دنیا کی کوئی طاقت شاہ من کے ہوتے ہوئے اسے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کا راز میرا راز ہے، اس کی عزت نفس اور خودداری مجھے بہت عزیز ہے، وہ کہتا اٹھا تھا۔ ان سے ہاتھ ملاتا باہر آیا۔ یہ سن کر تو رانا جہانگیر کو بھی پختہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص ہی ان کی بیٹی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ رات کو وہ واش روم میں فریش ہو کر ٹاول سے باہر بال رگڑتی نکلی، ڈھیلی سی فیروزی سی ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر، جب اپنے ہی روم میں کچھ غیر معمولی لگا اور ایک جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی تو اس کی سانس اٹکی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صوفے پر سن کے ہولیے میں صوفے پر بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے دوسرے کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بڑی فرصت میں اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ صوبی نے بکھلا کر دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا۔ کتنی غیر اخلاقی حرکتیں شاہ من کسی لڑکی کے بیڈ روم میں ایسے آنا۔ آپ نے اپنے پاپا سے یہ کہا کہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی، جانتے بھی ہیں بدتمیزی کہتے کسے ہیں؟ شاہ من کے سرسراتے لہجے میں نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ آم سوری، میں پاپا کو سچ بتا دوں گی۔ وہ سچ مجھ شرمندہ ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، وہ بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ وہ قریب آیا تو صوبی کے قدم رکے کیونکہ پیچھے اس کی کمر ڈریسنگ سے ٹکرائی تھی۔ وہ پھر بھی قریب آتا رہا تو صوبی کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی۔ آپ اب سچ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی کیونکہ اب شاہ من کی سانسوں کی تپش اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غور سے اس ظالم کو دیکھے گیا۔ بھیگا نرم و نازک وجود، سنو جانا، تمہارے لمبے بالوں، تمہاری گردن کے تیل اور ہونٹوں کی سرخی سے یہ انکشاف ہوا کہ تم واجب المحبت ہو۔ شاہ من نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں شعر پڑھا تو اس نے پڑ سے حیرت سے پھیلی آنکھیں کھولی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا کہ وہ تو اپنی نگاہوں کی حدت اور لپک سے ہی اسے پانی کر دیا کرتا تھا۔ مرنے والی تو وہ تب ہوتی جب اس نے ذرا سا جھک کر اس کے بالوں کی نرمیوں کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے خود میں اتارا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ بالوں پر محسوس ہوتے اس ان دیکھے لمس کی حدت سے وہ کافی دیر سلگی تھی۔ اف، یہ شخص جھنجھلا کر کمفرٹر میں منہ دیا اور سونے کی کوشش کی۔ ابھی 1-1.5 گھنٹے ہوئے تھے اس کی آنکھ لگے جب مما نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سو بھی اٹھیں، شاہ من کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، ICU میں ہے وہ، ہاسپٹل چلیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صوبی کی سر پر چھت گری تھی۔ ابھی تو گیا تھا وہ یہاں سے کچھ دیر پہلے، مگر جانتی تھی ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتا نکلا تھا۔ صوبی میں اور پاپا جا رہے ہیں، نہیں آنا تو نہ آئیں۔ ویسے بھی آپ تو چاہتے یہی ہیں کہ بچہ جان سے جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اس کی شاکڈ سٹیٹ کو اس کا انکار سمجھ وہاں سے تن فن کرتی جا چکی تھی۔ یہ سخت ناراضگی کا اظہار تھا جب وہ تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ وہ جب نڈھال سی بیڈ پر گری کہ تبھی فون رنگ ہوا، رابی کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگا کر منہ کھولا ہی تھا کہ رابی کی سسکتی دل چیرتی آواز سنائی دی، بہت مبارک ہو آپ کو صوبی، اب جشن منائیں کہ وہ مر رہے ہیں۔ ویسے تو شاید آپ کی جان نہیں چھوڑتے تو چلو ایسے ہی چھوٹ جائے گی، مبارک ہو، اب کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا۔ فون کھٹ سے بند ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے تو اس کی اس حالت کی ذمہ دار صرف رانا صویبہ جہانگیر ہیں۔ پلکیں بھیگ گئی۔ رات بہت بوجھل تھی، پل پل خوف کے سائے تلے گزری۔ ساری رات اس شخص کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی، تہجد بھی پڑھی، کچھ بھی تھا، کم از کم وہ ایک زندگی کے ختم ہونے کے ذمہ دار ٹھہرائی جاتی، یہ بوجھ اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ قطرہ قطرہ رات کے ساتھ وہ موم بن کے پگھلتی آنسوؤں سے تر چہرے سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ دن چڑھے، آخر نئی زندگی کی نوید مل ہی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، مگر پھر اسے ایک ماں کا سامنا کرنا پڑا جن کے کلیجے پر اس کا پاؤں آیا تھا۔ کان سائیں کرنے لگے تھے جب سننے کو ملا کہ وہ ایک بہت ظالم، بے حس اور پتھر دل لڑکی ہے اور جانے کیا کیا۔ شادیہ بیگم نے پورے 3 ماہ کے بیٹے کی تڑپ اور بے قراریوں کا حساب لیا تھا اس سے، جانے کیا کیا سنا کر۔ 3 دن گزر گئے تھے، وہ اب ٹھیک تھا، محو انتظار تھا کہ ہاسپٹل کے اس سرد سے روم میں کہیں سے تو زندگی کی رمق ملے، مگر جسے زندگی سمجھتا تھا اس نے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ آخر دانیال کو دماغ گھما اور زبردستی لے آیا اسے گھر سے ہاسپٹل۔ دانیال کے اس قدر جارحانہ تیور دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی تھی۔
ہاسپٹل کے سرد سے کوریڈور میں چلتی وہ نازک دل لڑکی جس کے دل کے زخم بار بار ادھیڑ دیے جاتے تھے بھسم کرنے والے انداز میں ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے جو وجود پٹیوں میں جکڑے زخموں سے چور تھا، آنے والے کو دیکھ کر آنکھوں میں ایسی چمک آئی تھی جس نے شعیبہ کے قدم ہی ڈور پر جیسے منجمد کر دیے تھے۔ من زخموں سے چور تھا، بڑی مشکل سے جان بچی تھی، مگر پھر بھی اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس دشمن جان کے آنے کے اعزاز میں تکیے پر ذرا سا اٹھ کر نیم دراز ہوا تھا۔ درد کی شدت سے چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر وہ ڈھیٹ نے ڈھیٹ بنا مسکرا دیا۔ شعیبہ نے اس کی یہ خود کے لیے شدت پسندی دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اذیت سے اپنے نازک لب کچلے۔ من نے اسے پھر سرتاپا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھی کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ من یوں ہی اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ کیوں کیا یہ ایکسیڈنٹ؟ وہ دانت پیس کر بولی، میری زندگی تو بس ایک ہی چاہت ہے اب شعیبہ آپ، اور یہ ایکسیڈنٹ آئی سویئر جان کر نہیں کیا گیا ہو گیا۔ وہ اطمینان سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولا، کیا تماشا کیا؟ ایکسچینج آفر چل رہی ہیں کہ آپ کے دوست نے مجھے ریجیکٹ کر کے ایکسچینج آفر میں آپ کو میرے آگے پیش کیے ہیں؟ وہ اذیت کی انتہا سے بولی، آخر پھٹ پڑی، نہیں میرے عشق نے مجھے آپ کے آگے پیش کیے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، آپ پاگل ہو گئے ہیں من؟ آپ کی نگاہ میں اس لڑکی کا کردار ہمیشہ مشکوک رہے گا جو ایک کیفے میں آپ کے دوست سے ملنے آئی، انہیں میری دوست پسند آ گئی اور آپ کو میں ربش مذاقہ خیز۔ کیا حیثیت ہوگی آپ کی نظر میں میری اور میرے کردار کی؟ بہت بلند، اس کے لہجے میں اب بھی سکون تھا، بہت بلند کردار ہے شعیبہ آپ کا میری نگاہ میں۔ اور رہی اس دن کی بات، جو ڈیٹ پر جانے کی عادی ہوتی ہیں، ان کی ٹانگیں اور ہاتھ پیر نہیں کپ کپاتے، انہیں ان کی فرینڈ تقریباً گھسیٹ کر کیفے نہیں لا رہی ہوتی۔ اس دن آپ وہاں آئی نہیں تھی، آپ کو زبردستی لایا گیا تھا۔ وہ جتنے سکون سے بولا تھا، شعیبہ نے اتنی حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ اسے کیسے اس شخص نے اتنی باریکی سے آبزرو کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی، مگر پھر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی من، کبھی نہیں۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی شعیبہ؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے آپ کے بات کے علاوہ دنیا میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، نہ آپ کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ آپ کے علاوہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہیں آپ اور آپ کی محبت۔ اب میں عشق کی اس انتہا پہ ہوں جہاں سے میرا پلٹنا میری موت ہے، اور ہاسپٹل میں میری موجودگی اس بات کی گواہی ہے، اور تیسری مرتبہ میرے گھر والوں کو آپ کے انکار کا نتیجہ اس کلیجہ بھیگا تھا۔ مگر بے اختیار اس دیوانے نے، اس ظالم بھی اس لڑکی کا نرمی سے ہاتھ تھاما۔ وہ بوکھلائی تھی، مگر وہ اسے کھینچ کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ پلیز رانا صاحب سے یس ٹو سیو لائف۔ وہ پھر اسی اطمینان سے فرمائش کر بیٹھا جس اطمینان سے صوبی کی جان جلتی تھی۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ وہ کرب و اذیت سے اسے دیکھے گئی، کچھ دیر تو زیادہ تو نہیں مانگا آپ سے، بس میری زخمی محبت پر اپنا یقین اور اعتبار کا مرہم رکھتے ہوئے میرے پاس چلی آئیں۔ جتنا وقت کہیں گی اتنا ہی دوں گا آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، بس خود کو میری نگاہوں کے آس پاس رہنے دینا، مجھے اس ہوا میں سانس لینے دیں جس میں آپ سانس لیتی ہیں۔ سوری، یہ باہر بیبیز کھیل رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے، اگر آپ کو تھوڑا ہو رہا ہو مسئلہ تو ٹالریٹ کیجیے گا۔ مجھے اپنے آس پاس رہنے دیں پلیز صوبی، مان جائیں۔ بسترے مرگ پر پڑی مریض کی آخری خواہش سمجھ کر ہاں کر دیں۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی سا ہوا، مگر صوبی ہتھے سے اکڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اگر منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں، وہ بگڑ کر بولی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ صوبی کو آگ لگی، اتنے زخمی ہیں پھر بھی چین نہیں آپ کو، اور کینچی کی طرح چلتی زبان بند رکھیں، نہیں تو سسٹر سے بول کر انجیکشن لگوا دینے میں نے وہ اتنے دنوں کا گرد و غبار نکالتی پھنکاری، تو کیا میں ہاں سمجھوں صوبی؟ وہ پھر مدعے پر آئے، نہیں میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کر دے دیتی ہوں، یا کانٹریکٹ پیپر یا کوئی اسٹامپ، شاید آپ کو یقین آ جائے۔ وہ جل کر کہتی، اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گئی، تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، مگر وہ چڑھ کر اسی کے سینے پر سر ٹکا کر پھر رو دی۔ تو من نے اب حق سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، ہے جان کتنی مرتبہ کہوں میری چیزوں پر ظلم مت کیا کرو، کانٹریکٹ تو آپ کو سائن کرنا ہے نکاح نامے والا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ دانیال نے کھڑکی سے یہ خوشکن منظر دیکھا اور سکون کی سانس خارج کی۔ اعظم مینشن دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، رات کے 8 بج چکے تھے اور فنکشن رات کا تھا۔ اب قریباً 15 دن بعد شاہ من کی مکمل صحتیابی کے بعد نکاح ہونا تھا، اور اس کا انتظام اعظم مینشن کے وسیع عریض لان میں کیا گیا تھا۔ خاندان کے بہت خاص لوگ انوائٹڈ تھے۔ لان میں بہت خوبصورتی سی وائٹ اور بلو تھیم میں ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ دائیں طرف سٹیج تھا اور اس کی بالکل پاس ہی ایک بڑا سرپرائز، مطلب کہ بڑے بڑے بلیک پردوں سے اس حصے کو چھپایا گیا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ شاہ من اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا، وائٹ کلر شلوار کے اوپر وائٹ ویسٹ کوٹ، کف لنک کوہنیوں تک موڑے، ہاتھوں میں سلور ڈائل والی گھڑی پہنے وہ کسی ریاست کے شہزادہ لگ رہا تھا۔ اوپر سے سرخ و سفید چہرے پر جو خوشی کی دمک اور آنکھوں میں خاص چمک تھی، اس نے اس کے خوبرو اور وجاہت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ روم میں ولی اور نشوان موجود تھے۔ وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا، نشوان کا کچھ موڈ خراب تھا۔ نشوان احمد خیریت؟ من سے جب رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا،
یار نایاب گل وہ بہت عجیب ہے، اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ شاہ مان اسے دیکھتے رہ گیا۔ ابھی کہاں نشوان احمد، ابھی تو آگے آگے دیکھنا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ویسے تم میں مجھے دوسرے دانیال بھائی نظر آتے ہیں، شاہ مان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا باہر چلا گیا، جبکہ نشوان بے تحاشا چونکا تھا۔ ابھی تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ نایاب گل بس ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی رہتی ہیں۔ تو کیا شاہ مان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ ایک بہت لالچی اور انتہائی مطلب پرست اور خود غرض لڑکی ہے؟ تو کیا نشوان احمد اندھا تھا جو وہ اسے سمجھ نہیں پایا تھا؟ نشوان کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی اور موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ شاہ مان باہر آیا تو ہر نگاہ کا زاویہ مرکز تھا، کوئی رشک سے دیکھتا تھا، کوئی حسد سے۔ شازیہ بیگم، سارا اور رابی نے اس کی نظر اتاری۔ دلاور اعظم اور بی جان کے چہرے پہ بھی خوشی سے دمک رہے تھے۔ سارا کے شوہر ریان بھی خوشی خوشی ہر کام میں ہاتھ بٹاتا پھر رہا تھا۔ تبھی رانا جہانگیر کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سبھی متوجہ ہوئے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جہانگیر اور سائمہ کار سے باہر آئے۔ شاہ مان نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی دلہن کے استقبال کو خود آگے بڑھا۔ لان ہوٹنگ اور سیٹیوں سے گونج اٹھا، مگر من لاپرواہ سا بنا آگے بڑھا۔ صوبی کی جانب کا ڈور کھول کر اپنا کشادہ ہاتھ آگے بڑھایا۔ صوبی نے ریڈ اور گولڈن امتزاج کی میکسی کے اوپر ریڈ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ خوبصورت ہیئر سٹائل بنا کر بال ایک جانب کرل کر کے کھلے چھوڑے گئے تھے۔ اس کے اوپر باریک گولڈن بڑے سے دوپٹے کا کونیوں تک گھونگھٹ تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف آئی لائنر اور ریڈ لپسٹک لگائی گئی تھی۔ صوبی نے لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا تو سب سے پہلے تو وہ رانا صاحب کے خوبصورت مہندی سے مہکتے ہاتھ اور ناخنوں پر ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریڈ بیڈز پر ہی فدا ہوا۔ وہ آہستگی سے باہر آئی تو شاہ مان مبہوت رہ گیا۔ اوف، رانا صاحب کیوں قید ڈھا رہی ہیں اس معصوم دل پر؟ اس سرگوشی پر صوبی کا دل اپنے ہاتھوں میں دھڑکا۔ ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے چلتا پھولوں کی راہ گزر سے گزرتا اسٹیج تک آیا۔ مختلف آوازیں آ رہی تھی جو صوبی کو شرم سے لال بھبوکا کر رہی تھی۔ من بھائی آپ مسکراتے بھی ہیں، بھابھی کا جادو چل گیا یہ تو۔ من کے من کو کون بھا گئی جو یہ دن دیکھنے کو ملا، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ مطلب شاہ مان، محبت، شادی، واؤ! سب نے کلیپنگ کی۔ شاہ مان نے اسے تخت نما 2 سیٹر کرسی پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بڑی شان سے خود برجمان ہو گیا۔ کرسی کے پیچھے گولڈن کراؤن بنا تھا۔ سب بڑے بھی اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ صوبی شدید نروس تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ جو پاس بیٹھا شخص سینے میں پاگل ہوتے دل اور گہری مسکان سمیت نوٹ کر رہا تھا۔ شاہ مان نے اسے تسلی دینے کے لیے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تو صوبی کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آیا تھا۔ صوبی بس ایک نظر ہی دیکھ پائی تھی پہلو میں بیٹھے اس بے انتہا خوبرو، ہینڈسم اور ڈیشنگ بندے کو۔ کچھ ہی پلوں میں وہ پل بھی آن پہنچا جس کا ایک دیوانے نے پل پل انتظار کیا تھا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ بھی جلد ہی طے پا گیا۔ صوبی کی سائن کرتے ہوئے ہاتھ کپکپائے تھے، مگر جہانگیر نے جب قریب آ کر اپنی پرنسس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو صوبی نے دھڑکتے دل کے ساتھ سائن کر دیے۔ مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی جب شاہ مان کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ سب شاہ مان کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں شاندار ڈنر کیا گیا۔ کچھ دیر تک شاہ مان منظر سے غائب ہوا تھا۔ صوبی یہی سمجھے کہ شاید وہ چاہتا ہے کہ وہ ریلیکس ہو کر کھانا کھائے۔ سائمہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ بی جان، وہ شازیہ بیگم جانے کتنی بار اس کے صدقے اتار چکی تھی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا، تبھی شاہ مان آ کر صوبی کے پاس بیٹھا تھا، ایک معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ تبھی اچانک سبھی لائٹس آف ہو گئی اور ایک سپوٹ لائٹ اسٹیج کے سامنے بنے اس بلیک پردے کی جانب روشن ہوئی، جہاں دلاور اعظم کے بہن بھائیوں کے بچے یعنی ینگ جنریشن معنی خیز سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھے۔ سارا کے ہسبینڈ ریان کے ہاتھ میں مائک تھا۔ گلا کھنکار کر وہ گویا ہوا، السلام علیکم خواتین و حضرات، یقیناً ہمارے سارے خاندان کو یہ تجسس ہے کہ اعظم خاندان کے بگڑے رئیسزادے۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے شاہ مان کو اتنی پیاری پرنسس بھابھی کیسی ملی؟ ایکچولی ینگ جنریشن کو زیادہ انٹرسٹ ہے۔ شاہ مان، دلاور اعظم کی لو سٹوری جاننا کا آپ سب لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے آج کی شام کا گرینڈ سرپرائز، جو کہ ینگ جنریشن کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ سیریس لو سٹوری اباؤٹ شاہ مان دلاور اعظم۔ بلیک پردہ ہٹا، پیچھے سے ڈانس فلور دکھائی دیا تو سب نے بے تحاشا کلیپنگ کی۔ صوبی حق دک سے دیکھے گئی۔ شاہ مان ذرا سا اس کی جانب بڑھا، بی ریڈی جان، نہیں تو ہل جاؤ گی۔ شاہ مان دلاور اعظم کی شدتوں اور محبتوں کے انداز کو محض دیکھ کر ہی وہ ذو معنی سا بولا تو صوبی کی جان لبوں پر آئی۔ شاہ مان پلیز، وہ منمنائی، سب موجود ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑا، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ نو میری جان، ابھی کہاں، ابھی تو شروعات ہے، بس دیکھتی جاؤ۔ ریان مائک میں بولا تو ملی ہمارے گھمنڈی شاہ مان سے جن کی پہلی زندگی بالکل ذرا موج مستی میں ہی گزری ہے۔ میوزک سسٹم آن ہوا۔ شاہ مان کا ایک کزن بالکل شاہ مان کے گیٹ اپ میں اسٹیج پر اترا۔ الفاظ کے ساتھ ڈانس سٹیپ بہت بہترین تھا۔ لڑکی کو انگلی پہ ناچے یہ زمانہ، سمپل یہ فنڈا ہے کڑیوں کو بتانا۔
لوٹے نہیں لٹ جائیں، چیٹنگ میں ہی پھنس جائیں، کڑیاں یہ جیبوں میں رکھ لے، کڑیاں نو ٹھگ لے۔ ہوٹنگ شور مچا، تھم ڈاؤن کر کے لڑکیوں کو چڑھایا گیا، مگر شاہ مان کی ایک کزن نے لڑکیوں کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا، لڑکوں کو لگتا ہے ایزی جیت جانا، اس بار ان کو ہرا کے ہے دکھانا، بڑی بڑی ہانکیں ہیں، یوں ہی ہوا میں پھانکے ہیں، جیبیں بھری خالی ہیں عقلیں، منڈیاں نو ٹھگ لے۔ لڑکیوں نے شور مچایا، بڑے بھی سب انجوائے کرنے لگے۔ ریان پھر مائک تھامے آگے بڑھا۔ پھر ایک دن ایک فنکشن میں شاہ مان دلاور اعظم کی اس موج مستی والی زندگی میں بھونچال آ گیا جب ان کا سامنا ایک لٹل فیری سے ہوا۔ شاہ مان گہرا مسکرایا، سوبی نے پہلو بدلا مگر حیرت سے دیکھے گی، کیونکہ اب ایک کزن کا گیٹ اپ شاہ مان کا بالکل نشوان کے ولیمے جیسا تھا۔ ڈانس فلور پر چیئر پر نشوان اور گل بیٹھے تھے، یعنی دلہا دلہن، اور تبھی رابی سوبی کوئی براؤن میکسی میں اسٹیج پر آئی۔ یہ سب حیران کن تھا۔ سوبی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی، یہ ڈریس یقیناً مما نے رابی کو دیا ہوگا اس تقریب کاری کے لیے۔ میوزک بجا۔ اب شاہ مان اور سوبی کے گیٹ اپ میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ کیا عمر، کیا سماں، کیا زمانہ تھا۔ اس ہنسی نے کہا، سنو جانے وفا، تم پہ مرتا ہوں میں، پیار کرتا ہوں میں، بن تیرے زندگی کچھ نہیں کچھ نہیں، اس گلی میں میرا آنا جانا تھا، ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ سوبی اسٹیج پر دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ پتہ نہ چلا کب شاہ مان پہلو سے اٹھ کر ڈانس فلور کے پیچھے گم ہو گیا تھا۔ تو اس دیوانے نے سب کو یہ تاثر دیا کہ اس نے سوبی کو نشوان کی شادی میں دیکھا۔ سوبی کے دل میں اس کی محبت کے احترام میں اضافہ ہوا۔ ریان پھر سامنے آ کر مائک میں بولا، تو یوں ہوئی ان لو برڈز کی ملاقات، اور بات آج یعنی ان کے نکاح تک پہنچی، مگر نہیں گائز، ابھی تو شاہ مان دلاور اعظم کی عشق کی داستان کی شروعات ہوئی۔ کیسے؟ ایسے۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اب شاہ مان خود مسکراتا سارا کا ہاتھ تھامے، جو بالکل سوبی کے آج کے ڈریس جیسے سیم ٹو سیم ریڈ گولڈن ڈریس میں تھی، اسٹیج پر دھیمے سے چلتا آیا۔ سب نے کلیپنگ اور ہوٹنگ کی۔ من بھابھی کی ساتھ ہی کر لیتے ڈانس، زیادہ مزہ آتا۔ کسی نے ہانک لگائی۔ میوزک بجا۔ میں وہاں جہاں پہ تو ہے، میرا عشق اور جنوں ہے، او جانا۔ کپل ڈانس سٹیپس بہت خوبصورت اور پیارے تھے۔ سوبی لال ٹماٹر چہرے کے ساتھ ان کو خوبصورتی سے کپل ڈانس کرتے دیکھی گئی۔ سب بڑے معنی خیز نگاہوں سے کبھی سوبی کو اسٹیج پر دیکھ رہے تھے۔ سوبی کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ ہر دم مجھی میں تو ہے، ہر بے خودی میں تو ہے، او جانا۔ میوزک چینج ہوا۔ ڈانس کرتے ہوئے بھی شاہ مان کی مرکزی نگاہ سوبی ہی تھی، جس سے ماحول میں ایک انوکھی سی تپش سی تھی۔ دھاگے توڑ لاؤں روشنی سے نور، گھونگھٹ ہی بنا لو روشنی سے نور کے، شرم آ گئی تو آغوش میں لو، سانسوں سے الجھی رہیں تیری سانسیں، بول نہ ہلکے ہلکے، بول نہ ہلکے ہلکے، ہونٹ سے ہلکے ہلکے، بول نہ ہلکے ہلکے۔ بیک گراؤنڈ میوزک کی شاہ مان میں مسکراتا چلتا سوبی تک آ کر جب گھٹنے کے بال اس کے سامنے جھک کر ہاتھ پھیلایا تو سب نے ہوٹنگ اور شور سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ سوبی تو کانوں تک سرخ ہو چکی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ سب بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بھابھی یہ پرپوز کر رہے ہیں نکاح کے بعد، تاکہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ سے یس۔ ہائے، یہ شاہ مان بھائی کو سوسڑیل سے اب کنگ آف رومانس کا خطاب دینا پڑے گا۔ مختلف آوازیں تھیں۔ سوبی نے ڈرتے جھجکتے اپنا ہاتھ شاہ مان کے ہاتھ میں تھمایا تو محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ شاہ مان نے اس کی فنگر میں رنگ پہنائی اور عقیدت سے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ شاہ مان بھائی کچھ رومانس رقص کے لیے بھی بچا لیں۔ ہانک آئی سوبی پسینے پسینے ہو گئی جب محفل زعفران زار بن گئی۔ اب شاہ مان دوبارہ اسٹیج پر گیا تھا اور شاید ان کی فیوچر لائف بھی ابھی دکھائی جانے والی تھی۔ سوبی کا دل کیا کہیں بھاگ جائے، اور پھر واقعی عشق نہ فلمی سٹائل کرا گئے، صاف صاف دساں دل وار دواں گے۔ 80-90 سالاں تک کون رہے گا، اس عمر تینوں اپنا پیار دیواں گے۔ اور پھر شاہ مان اور سوبی بنی سارا کی گود میں لا کر بچی تھما دیے گئے، بلکہ شرارت میں سارے بچے اسٹیج پر بھگا دیے گئے جو چاروں طرف ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ سوبی شرم و حیا سے دوہری ہو گئی۔ شاتیہ بیگم، بی جان اور دلاور اعظم نے یہ منظر دیکھ کر اب اٹھ کر نوٹوں کی برسات کی تھی۔ شاہ مان ہاتھ ہولہ رکھنا بچوں پر۔ بھابھی کی صحت دیکھیے۔ محفل قہقہوں سے گونج اٹھی، مگر یہ یادگار ترین پل ڈرون ویڈیو کیمروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لے گی تھی۔ کافی دیر تک محفل تالیوں سے گونجتی رہی۔ فوٹو سیشن ہوا۔ سوبی کی تو آج وہ چھوٹی سی جان پورا خاندان لینے پر تلا ہوا بیٹھا تھا، مگر فوٹو سیشن میں بچت ہی ہو گئی جب شاہ مان اسی لیے اور صرف فوٹوگرافر کے ساتھ گرین ہاؤس چلا گیا، جہاں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ سر میم کا ایک ہاتھ تھامیں اور ایک ویسٹ پر رکھیں۔ سوبی نے پہلو بدلا۔ سر میم کے ہاتھ پر کس کریں۔ سر میم کی بیک کو اپنی طرف کر کے دونوں ہاتھ تھامیں۔ سوبی کا ہر پوز کے ساتھ چہرہ لہو چھلکانے لگتا، مگر ناچار لرزتے
کانپتے پوز دینے پڑے۔ آخر رات کے 12 بجے تک فنکشن اختتام پذیر ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ صوبی لوگوں کو گھر چھوڑنے کی ذمہ داری خود من نے اٹھائی اور گارڈز کے ساتھ انہیں گھر چھوڑنے آیا۔ سائمہ اور جہانگیر کافی مطمئن اور خوش تھے۔ صوبی بے تحاشا تھک چکی تھی، تبھی رانا جہانگیر کے کندھے پر سر رکھ آنکھیں موند لی۔ شاہی من ڈرائیونگ کرتے کرتے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال لیتا جو شاید بڑی جلدی تھکن سے چور اب سو چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑیاں رکی۔ صوبی، رانا جہانگیر نے نرمی سے اسے اٹھانا چاہا۔ آپ صوبی کو روم میں چھوڑ دیں من بیٹا، آپ بھی جا کر آرام کریں، میں تو چلی بھائی۔ سائمہ اتر کر اندر جا چکی تھی کیونکہ وہ بھی تھک گئی تھی۔ سر رہنے دیں، مت جگائیں، من نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار اب تو سر کہنا بند کرو، رانا جہانگیر نے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ مگر میں تو ہمیشہ آپ کو سر ہی کہوں گا، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ سر میں آئی من جھجکتے آخر پوچھ ہی بیٹا تو رانا جہانگیر کا دل کیا کہکہ لگا کر ہنسے مگر ضبط کر گیا۔ رائٹ برخوردار، ہم ذرا اپنی بیگم کو جا کر دیکھتے ہیں، تم اپنی بیگم کو سنبھالو، وہ کہتے چھیڑتے نرمی سے صوبی کا سر سیٹ سے ٹکا کر اٹھ کر اپنے روم کی جانب چلے گئے۔ شاہ من گاڑی سے اترا۔ گارڈ جو ان کی گاڑی کے ارد گرد کھڑے تھے انہیں اشارہ کیا تو وہ جا کر دوسری گاڑی میں دبک کر بیٹھ گئے۔ من نے ڈور کھولا اور نرمی سے اپنی باہوں میں اسے بھرا، اس لیے اندر اس کے روم میں لے آیا۔ پاؤں سے ڈور لاک کیا۔ اس کی چوڑیاں اور پائلوں کی چھنکار بہت تیز تھی۔ من نے اسے بیڈ پر لٹایا اور لائٹ آن کی، پھر وہ باریک گولڈن گھونگھٹ والا دوپٹہ نرمی سے اتار کر ایک طرف رکھا۔ اب وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور نزاکتوں سمیت اس کے سامنے تھی اور شاید انہی نگاہوں کی پرحدت تپش کے اجاز تھا کہ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ اسے اتنا قریب اپنے بیڈ پر شان سے بیٹھے دیکھ وہ گھبرائی اور ہاتھ لرز گئے، پلکیں جھک گئی، مگر ایک اور سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں پھر پھٹی۔ آپ پھر مجھے اٹھا کر اندر لائے؟ ہاں میری جان، میں اطمینان قابل دید تھا۔ آپ نے اور آپ کے خاندان کی ینگ جنریشن نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں، اور وہ ہنسی ہوئی۔ شاہ من نے دانتوں تلے لب دبا دیا کر ہنسی ضبط کی اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر سر کے نیچے بازو فولڈ کر کے رکھے۔ آپ بھول رہے ہیں میری جان کہ اب آپ بھی اسی خاندان کی ینگ جنریشن کا حصہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد ہمارے رنگ میں رنگ جائیں گی۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ جی نہیں، میں آپ لوگوں کو جتنی بے باک تو کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ برا سا کیوٹ سا منہ بنا کر بولی۔ آپ جانتی ہیں بے باکی کسے کہتے ہیں؟ وہ اطمینان سے کہتے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، جا کر آرام کریں، وہ بات گھما گئی۔ میں تو آج یہی سونے والا ہوں، وہ سکون سے کہتا، مصنوعی انگڑائی لے کر کہتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ مگر اس کا مذاق سمجھ کر اب وہ سکون سے بیٹھی اپنی جیولری آرام سے خود سے الگ کرنے لگی۔ آپ تو ہیں ہی سر پھرے پاگل، تعریف کی گئی، بہت شکریہ۔ اگر آپ کہیں تو یہ غلام آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتا وہ اس کی سانس اٹکا گیا۔ یوں بھی کمر پر سلگتی نگاہوں کی تپش ناقابل پرتاش تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، وہ کہتی پہنی گئی ہلکی پھلکی جیولری اتارنے لگی۔ مگر کب تک؟ وہ دوپٹے اور گھنے بالوں میں لگی سر پر پنز نکالتے اس کے دانتوں تک پسینے چھوٹ گئے، اب تو بازو بھی دکھنے لگے تھے۔ غصے میں ایک پن کھینچ بیٹھی۔ منہ سے سسکی برآمد ہوئی تو پاس بیٹھے شخص کے دل کو کچھ ہوا، نرمی سے اٹھ کر قریب آیا اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر پنس نکالنے لگا۔ جذبوں کا ایک طوفان سا اٹھا تھا دل میں۔ رات کی تنہائی، خاموشی، ملکیت اور رشتے کے سر چڑھ کر بولتے احساس نے تمام خواہشیں جگا تھی۔ صوبی نے سر جھکا لیا، اب وہ بہت نرمی سے سب پنس نکال چکا تھا۔ پنس نکالتے ہی دوپٹہ کندھوں سے سرک گیا۔ من کے حلق میں جیسے کانٹے اگے، جھک کر عقیدت سے پچھلی روئی کی طرح نرم و گداس گردن پر لب رکھے اور دہکتے لبوں کے سلگتے لمس نے صوبی کو دل جان سے لرزایا تھا۔ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ ماں مجھے چینج کرنا ہے مگر وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے روبرو آ چکا تھا بہت قریب۔ کسی دل میں کیا چھپا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ وہ اس کے کمر کے گرد نرمی سے بازو حمائل کرتا جھک کر اس کے کان میں بولا۔ مطلب صوبی کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی۔ مطلب میری جان، آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ وہ خمار آلود لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ نہیں، وہ مچھلی، وہ سکون سے بولتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی جھک کر اس کا ماتھا سلگا ڈالا۔ صوبی کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ پیچھے ہٹ کر دلچسپی سے محبت کے رنگ دیکھے۔ صوبی نے اس کے کندھوں سے قمیض دبوچ رکھی تھی، وہ پوری جان سے لرز رہی تھی۔ اگر شاہ مان نے اسے سہارا دے کر نہ تھاما ہوتا تو زمین بوس ہی ہو جاتی۔ پھر جھکا اور کندھے پر لب رکھے، مگر اب وہ کندھوں سے گردن تک آیا اور صوبی کے لیے اس کی شدتیں برداشت کرنا تقریباً جان جوکھم کا کام تھا۔ شاہ من پیچھے ہٹے، لمبے سانس بھرتی وہ توڑ کا لفظ ادا کرتی نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، منہ بنا کر اٹکی سانسیں بحال کرتے بولا گیا۔ نیکسٹ پارٹ کیسا ہوتا ہے وہ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔